अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये तो नावल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये नावल कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो चलें शुरू करते हैं। हैदर, फ़ोन पर उसकी रोती आवाज़ सुनकर वो बेचैन हुआ। क्या हुआ हूर? हाँ हैदर, हूर क्या हुआ? वही सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था किसी काम से, लेकिन मीटिंग में था जिसकी वजह से वो हूर का फ़ोन नहीं उठा सका। वैसे तो वो मीटिंग में भी होता तो इसका फ़ोन ज़रूर उठाता था, लेकिन आज वो फ़ोन ही अपने ऑफिस में भूल गया था। इसलिए अभी उसने इसे कॉल बैक की तो वो रो रही थी। तुम ठीक हो? क्या हुआ? फॉर गॉड सेक बताओ, क्यों रो रही हो? तो प्लीज़ आप मैं घर आ रहा हूँ। ओके, अम्मी की तरह मेरी अम्मी से बात करो। हैदर, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। वो जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाता गाड़ी में बैठा। वो अनौज फ़ोन कॉल पर रोए जा रही थी। ना वो फ़ोन काट रही थी, ना अम्मी से बात करवा रही थी। 10 मिनट का फासला वो 5 मिनट में तय करता घर पहुँचा। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ वो बेड पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी। उसे ठीक देखकर उसकी जान में जान आई। वो एक गहरा सांस लेता उसकी जाना बड़ा हूर। उसकी आवाज़ सुनते ही वो जाकर इसके गले लगी। व्हाट हैपेंड हूर? उसे रोता देख बस उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। उसने घर आकर अम्मी को देखा, लेकिन शायद वो बाज़ार गई थी। वो अकेली थी घर में, लेकिन इस तरह रो क्यों रही थी? ज़री ठीक है? ईसा, रोशनी, क्या बताऊँ क्या हुआ? बताओ मुझे। जैक किधर है? फॉर गॉड सेक रोशनी, स्टॉप क्राइंग एंड टेल मी व्हाट हैपन। उसके चेहरे को हाथों में भरता वो कुछ गुस्से और परेशानी के लहजे में बोला, लेकिन वो फिर से कुछ न बोलती दोबारा अपना मुंह छुपाती रोने लगी। हूर, मैंने अब तुम्हें 2 लगानी भी हैं। वैसे खुद से अलग करता उसे बोला, क्या बचपन है? ये बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? बिल्कुल चुप करो, खबरदार जो एक भी आंसू गिरा तुम्हारा। उसके आंसू साफ करता वो गुस्से से बोला, ज़री लोगों से लड़ाई हुई है? उसने नफ़ी में सर लाया। जैक को कुछ हुआ है? उसने फिर से नफ़ी में सर लाया। ईसा ने डांटा है? उसने नफ़ी में सर लाया। कहीं दर्द हो रहा है? उसने फिर से नफ़ी में सर लाया। तो हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है। वो चेहरा अपने हाथों में छुपाती शर्माती बोली, अब क्या होने वाला है? वो तंग आता बोला। पहले वो रो रही थी, अब अचानक शर्माने लगी थी। क्या कुछ नशा कर रखा था उसने? हैदर को शक होने लगा। और क्या होने वाला है अब? कहीं तुमने हमसायों को कुत्ता भी तो? हैदर, वो गुस्से से बोली, क्या? इतने मासूम ना बनो तुम। मैं मासूम? तुमने क्या आज कोई नशा कर रखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ अजीब। क्या हुआ है? क्या होने वाला है? गधे, तुम बाप बनने वाले हो। किसका बाप? अपने बच्चे का और किसका? क्या? वो अचानक चीखा। क्या कहा तुमने अभी? वही जो सुना तुमने। मैंने क्या सुना? उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, शायद उसने कुछ गलत सुना हो। बताओ ना, वो बेचैनी से बोला। हैदर, वो फिर से रोने के लिए तैयार हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं। वो इसे गले लगाता बोला, अब क्या करेंगे हम? अब भी कुछ करना है क्या? हैदर, एक थप्पड़ उसकी कमर में पड़ा था। तो पहले मुझे आराम से बैठने दो। हैदर गहरा सांस भरता बेड पर बैठा। पानी दो मुझे। पूरा आंखें घुमाती उसे देखने की। जल्दी करो, पानी दो। माँ, मैं बनने वाली हूँ, तुम नहीं। आओ आओ, तुम भी बैठो। हैदर ने उसे भी जल्दी से अपने साथ बिठाया। जग से पानी के 2 गिलास भरे, एक उसे दिया, एक खुद पिया। हुरिया, वो इसका हाथ प्यार से पकड़ता उसके करीब हुआ। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? होने को से उसका हाथ अपने हाथों से निकाला। गद्दे में इतनी बड़ी बात झूठ बोलूँगी? हाँ, तुम क्यों झूठ बोलोगी? लेकिन मतलब तुम मोटी तो नहीं हुई फिर तुम? मतलब मैं? हैदर, तुम पागल हो क्या? पता नहीं, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। 1 गिलास और पानी दो। उन्होंने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। इससे ज़्यादा तो वो परेशान था। आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, ये प्रैंक तो नहीं है ना? दफ़ा हो जाओ तुम गधे। उन्होंने उसे धक्का दिया, लेकिन वो आराम से उसके करीब होता गया। फिर तुम रो क्यों रही थी? ये तो खुशी की बात है ना? तो मैं खुशी में रो रही थी ना। उसकी आंखें फिर से बनने लगी। नहीं नहीं नहीं, वो जल्दी से उसके आंसू साफ करता बोला, हम सबको कैसे बताएंगे हैदर? सबको बताने की क्या ज़रूरत है? जब बच्चा हुआ खुद पता चल जाएगा। हैदर, उसने फिर से उसकी कमर में लगाई। यार, पहले तो मुझे यकीन ना लेने दो कि मेरा असल वाला बच्चा आने वाला है। मैं बाप बनने वाला हूँ, फिर बाकी सबका सोचेंगे। हद है माँ, मैं बनने वाली हूँ और यकीन तो मैं नहीं आ रहा, तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ ना यार। वो इसकी अकल में इजाफा करता बोला, क्या तुमने ज़री लोगों को बताया? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। अब तुम भी मुझसे बहस करोगे? मैं नहीं, मैं क्यों बहस करूँगा? मैं तो वैसे ही बस। अच्छा छोड़ो, तुम चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर पास क्या करना है? एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप, और क्या? अच्छा, मैं घर में ही डॉक्टर अमजद को बुला लेता हूँ, ऐसे हालत में सफ़र नहीं करते। मैंने ड्रामे में सुना था। डॉक्टर अमजद का नंबर? तो मेरा चेकअप डॉक्टर अमजद से करवाओगे? और किससे करवाना है? वही हमारी फैमिली का डॉक्टर है ना। हैदर, वो बस अपना सर पकड़ कर ही बैठ सकती थी। क्या नमूना था ये? मतलब इतना कोई गधा कैसे हो सकता है जितना हैदर था? क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? वो इसके साथ बेड पर बैठा परेशानी बोला। वो बस गुस्से से घूर रही थी। ज़्यादा बातें करने से भी सर दर्द होता है। आज के बाद तुम बात ही नहीं करना। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर को कॉल? खैरियत? नवीरा बेगम कमरे में दाखिल हुई। वो अभी बाज़ार से आई थी। क्या हुआ तुम दोनों को?
امی آپ جلدی سے ڈاکٹر امجد کا نمبر دیں۔ کیوں کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ امی اس کا چیک اپ کروانا ہے نا۔ چیک اپ کیوں؟ میں باپ بننے والا ہوں نا اس لیے۔ تو تم اپنا چیک اپ۔ 1 منٹ، کیا کہا تم نے؟ حور نے اب دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ وہی جو سنا آپ نے۔ میں نے کیا سنا؟ یہی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ کون باپ بننے والا ہے؟ نتاشا کو دیکھ کر حور نے اب منہ پر 2 کوشچن ہی رکھ لیے تھے۔ کون باپ بننے والا ہے؟ وہ حور باپ بننے والی ہے۔ حیدر جلدی میں غلط بول گیا کیا؟ نتاشا کی چیخنے کی آواز پر کمرے میں آتی روشنی بھی ڈر گئی۔ روشنی کو دیکھ کر حور نے کمبل میں بھی منہ پر تان لیا۔ مطلب کیا اس کی پریگنینسی پر یہ لکی رانی سرکس لگنا ضروری تھی؟ کیا ہوا سب کو؟ اور تو چیخی کیوں؟ وہ حور باپ اور حیدر ماں بننے والی ہے۔ کیا؟ نہیں زری، تم غلط بول رہی ہو۔ میں باپ اور حور ماں۔ مطلب جیک کا بھائی آنے والا ہے۔ روشنی نے سب کی طرف دیکھا۔ سب اسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیا اس نے کچھ غلط بول دیا؟ اتنے میں جیک بھی بھونکتے اندر آ گیا اور اب سب کی نظریں جیک پر تھیں۔ یہ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ جیک سوچنے لگا۔ والد حضور میری والدہ کی طرح ہیں۔ وہ حیدر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے گھور رہا تھا اور اشارے سے اسے باہر جانے کا بول رہا تھا۔ میری والدہ کہاں ہے بھائی؟ امی آپ کیا کھڑی سوچ رہی ہیں؟ ڈاکٹر امجد کو کال کریں۔ ڈاکٹر امجد کیوں؟ روشنی کی طرف سے سوال آیا۔ تو کیا آپ جانوروں کے ڈاکٹر کو بلانا ہے؟ زری نے اسے گھورا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ تو یار اماں جلدی کریں فون، میری بیوی ماں حیدر دفع ہو جاؤ کمرے سے باہر۔ 2 کوشچنز اس کے کمر میں پڑے تھے۔ حور امی سے باہر نکالیں لیکن اچھا تم نکلو باہر۔ کیا ابھی بچہ ہوگا؟ حیدر کی بات بس سب سے اونچا کہہ کر نتاشا کا تھا۔ تم بھی نکلو باہر۔ لیکن میں نے کیا؟ 1 کوشچن نتاشا کو پڑا تھا، سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ چلو پھر تم بھی باہر۔ روشنی ہنستی بولی تم بھی اس کے ساتھ ہی دفع ہو جاؤ۔ اب کیا تھا؟ نویرہ بیگم نے ان تینوں کو باہر نکال کر اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ تینوں ایک ساتھ بولے تھے۔ اذران کب سے اس کے کالر کے سامنے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ پورا ٹائم پر باہر آ جاتی تھی لیکن آج وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے زری کو فون ملایا۔ ہاں جی، وہ میں ابھی تک باہر نہیں آئی تم؟ وہ میں امی گھر آ گئی تھی ایکچولی۔ وہ ابھی وہ بات پوری کرتی کہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ فون کاٹ دیا۔ وہ کالر گئی تھی لیکن حور تھی ہی نہیں اور روشنی سے اپنے دل سے وہ ناراض تھی تو اس نے حور کو فون کیے پر اس نے اٹھایا نہیں تو وہ سیدھا اس کے گھر آ گئی۔ روشنی کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بھی نتاشا سے ناراض تھی لیکن اب اس کا بندہ پھر سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ اس کی بکواس کی مقدار زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ ان سے مشورہ مانگنے آئی تھی۔ لیکن یہاں آ کر جو خبر ملی تھی وہ سن کر تو ان کے پاؤں سے زمین ہی نہیں لگ رہے تھے، ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اوپر سے حور میڈم ان تینوں سے بڑا تنگ تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ اپنے گھر جاؤ اور حیدر کو اس نے کہا تھا کہ اپنے کام پر جاؤ، وہ اپنی ساس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے۔ اب تیرا بندہ کیوں ناراض ہے؟ پتہ نہیں کر رہا تو میں ناراض ہوئی تھی پر یہ آج کل سب الٹا کیوں چل رہا ہے؟ سالہ جس سے بھی ناراض ہو وہ بھی آگے سے ناراض ہو جاتا ہے، حد ہے۔ وہ دونوں باہر لان میں جھولے پر بیٹھی اپنے دکھ سکھ رو رہی تھی، ساتھ میں جیک کی طرح بال بھی پھینک رہی تھی جو وہ پکڑ کر دوبارہ ان کی طرف لے آتا تھا۔ یار میں نے عیسیٰ سے معافی مانگ لی۔ میں کیوں معافی مانگوں گی؟ پھر کیا اس نے معافی مانگی؟ نہیں نا۔ تو ہوا کیا؟ وہ تمہیں پتہ ہے نا، اس دن وہ اس آئزل کی بچی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور پھر سارے دن وہ نظر نہیں آیا اور نہ ہی وہ آئزل تو ارے وہ بات تو تمہیں بتائی نہیں۔ عیسیٰ بھائی تو ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اس منحوس عنایہ کو لے کر۔ کیا؟ روشنی چیخی تھی۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ عیسیٰ تمہارے گھر تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خود کا منہ بنا ہوا تھا، میں کیا بتاتی؟ فضلان نے انہیں بولا تھا کہ عنایہ کو لے آنا اور چھوڑ بھی آنا، اس کا شور باہر ہوتا ہے نا اس وجہ سے۔ روشنی کے سر پر ایک کے بعد ایک بام گرا تھا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ ابھی تک تو اسے پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا لیکن اب پچھتاوے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ عنایہ کی بچی مجھے سخت زہر لگتی ہے، میرے سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں۔ مطلب تم کون ہوتی ہو؟ میری ساس ہو کیا؟ عجیب۔ اوپر سے اذلان وہ اس کی فیوریٹ ڈش تک جانتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی لیکن مجھے کسی نے منہ نہیں لگایا، ان کی اپنی بچپن کے قصے کہانیاں ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اتنے گھنٹے کچن میں اس کے لیے کوکنگ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ سنانے نہیں بھولے کہ میں کسی کام کاج کی نہیں ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ناراض؟ اس نے بڑھاس نکال کر آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے اذلان ضرور تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہہ کر کہ وہ کہاں گئی ہے، ادھر کیسے آئے؟ اذلان میں خالہ سے ملنے آیا ہوں، سنجیدگی سے بولتا وہ اندر چلا گیا جہاں کوئی الگ ہی ماحول تھا۔ یہ روشنی کی بچی کہاں گئی؟ اسے ذرا گیٹ کے باہر جھانکا تو اس کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ کمبخت بتا تو جاتی، ایک تو پہلے ہی جناب آنکھ کے سر پر آ کر گھوم رہے اور وجہ بھی نہ معلوم۔ اب میری وہ افشانیاں سننے کے بعد تو ان کا بلڈ پریشر اسلام کی حدود سے بھی تجاوز کر گیا ہوگا۔ منہ میں بولتی اندر داخل ہوئی۔ حیدر تم پاگل ہو؟ وہ ڈاکٹر امجد سے اپنا چیک اپ تھوڑی کروائے گی، کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر سے کروائے گی نا۔ اب مجھے کیا پتا تھا امی کہ لیڈی ڈاکٹر چیک کرتی ہیں، پہلے کون سا باپ بنا ہوں۔
ایک اڑتا ہوا کوشچن سے پڑا تھا، دیکھ لو اذلان، جب سے اسے پتہ چلا ہے میں باپ بننے والا ہوں تب سے اس کے ہاتھ بھی زیادہ چل رہے ہیں، حملے پر حملہ کر رہی ہے یہ۔ تم جب کرو، مجھے سمجھنے دو ہو کیا رہا ہے۔ بھائی پلیز، آپ بھی اس پاگل کی طرح۔ گڑیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ ارے بھائی اذلان مبارک ہو، تم ماموں بننے والے ہو کیا؟ سب حیران تو ایسے ہو رہے تھے جیسے کوئی بہت ہی حیرانگی کی بات ہو۔ حد ہے، میں باپ نہیں بن سکتا کیا؟ حیدر بڑبڑاتا جا کر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا جو اسے گھور رہی تھی کہ وہ اپنی بکواس بند کرے جو وہ کب سے کہہ رہا تھا۔ خوشی سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، وہ حیدر کے گلے ملتے بولا۔ ایسی زو کی مبارک کون دیتا ہے؟ جاؤ ذری فریج سے اپنی چاکلیٹ نکال کر لاؤ۔ امی وہ نہیں خالہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لو بیوی، تمہیں کدھر جانا ہے؟ میں آفس میں تھا، زرتاشا کو لینے کے لیے میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اچھا بیٹھو، پانی تو پیو، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں تو بیٹھو، تم کیوں اٹھ رہی ہو یار؟ وہ جو پانی لانے کے لیے اٹھنے لگی تھی، حیدر نے اسے دوبارہ بٹھایا تھا۔ نویرہ بیگم اور باقی بس اس کے پاگل پن پر ہنس ہی سکتے تھے۔ حیدر، مجھے پانی کچن سے لانا ہے، انڈیا کے بارڈر سے نہیں۔ یہ کچن بھی اب تمہارے لیے بارڈر ہے، تم بس بیٹھو، میں ہوں نا، میں سارے کام کروں گا۔ واہ بھائی، میرا بھائی تو باپ بننے سے پہلے ہی سیدھا ہو گیا۔ ذری حور کے ساتھ چپک کر بیٹھی۔ میری بیگم کے ساتھ چپک کر نہ بیٹھو۔ کیوں بھائی؟ بچے پر اثر پڑتا ہے نا۔ حیدر حور غصے سے تنبیہ کرتے بولی۔ جی جانے حیدر، یار حور تم کو بھی کچھ مہینے پہلے یہ خبری سنا دیتی نا تو کوئی کام نہ کرنا پڑتے۔ بیٹا میں نے سنا ہے، اب تم کب سناؤ گی؟ اچانک ہی حال میں حور کے سوال پر سناٹا چھا گیا۔ خالہ مجھے واقعی دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا۔ جاؤ ذری بیگ لے لو اپنا۔ امی میں کچھ دن رک، جلدی بیگ پکڑو اور جاؤ۔ پر امی میں حور کے ساتھ، تم اپنے گھر پر دھیان دو، میں اپنی بیوی بچے اور اماں کے لیے کافی ہوں۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے خود باہر تک چھوڑ آیا۔ اسے پتہ تھا یہ اگر ادھر رہی تو آدھی رات تک وہ اس کی بیوی پر قبضہ کیے بیٹھی رہے گی۔ اگر تمہیں رہنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر جاؤ اور ادھر رہ کر میرے برتن نہیں توڑے گی، میں آج ہی نیا سیٹ لے کر آئی ہوں۔ امی حور نے بھی کندھے اچکا دیے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک دم سے وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ خوش رہو تم لوگ، میں آج کے بعد یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی اور آپ کے برتنوں کے پیسے تو میں کل ہی بھیج دوں گی۔ انہیں غصے سے باتیں سناتی وہ اپنے بندے کے ساتھ جا کر گاڑی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اذلان کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی لیکن وہ اسے ناراض تھا۔ کل جو اس کا رویہ تھا نا عنایہ کے ساتھ، وہ اسے بھول نہیں رہا تھا اور آج اسے بتائے بغیر کالج سے چھٹی کر کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کتنی دیر کالج کے باہر اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ عیسیٰ کے گھر جانے سے پہلے ہی وہ چلی گئی تھی۔ جاتے ہی اس نے الماری میں اپنا سامان رکھا تو اس کی ساری چیزیں غائب تھیں۔ عیسیٰ نے اس دن اسے اس کے سارے کپڑے اور اپنے کپڑوں سے الگ کر دیے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بھی اس کا کوئی سامان نہیں پڑا تھا۔ کسی ڈر کے تحت اس نے جا کر واش روم چیک کی۔ اس کی فیس واش، باڈی لوشن سب اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے اس کے والا صابن اٹھا کر نیچے پھینکا۔ ہر چیز کے ساتھ اس نے چھیڑخانی کی تھی، ابھی وہ اپنی چیزیں پوری کر ہی رہی تھی جب ایک دم سے عیسیٰ واش روم کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ نیچے پڑے صابن پر اس کا پاؤں آیا اور وہ سیدھا اپنی بیوی کو ساتھ لیے زمین پر گرا۔ روشنی کے ہاتھوں پکڑے باڈی واش پر دباؤ پڑا تو وہ بھی کھل کر ان کے اوپر گرا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اوپر موجود سنک اس کے سر پر لگا۔ وہ کراہتا دوبارہ گرا۔ اس نے روشنی کے دونوں طرف فرش پر ہاتھ رکھ کر اس کے اٹھنے کی کوشش کی، پر افسوس فرش پر سارا باڈی واش گرا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ سلپ ہوئے تو وہ اب دوبارہ تیسری دفعہ اس کی سلامی دیتا اس پر گرا۔ روشنی نے پورا زور لگا کر اسے اٹھایا، خود بیچاری کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، شاید ان میں باڈی واش چلا گیا تھا اور اب وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ دونوں ہی بالک چپ تھے، شاید یہ وہی خاموشی تھی جو طوفان آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ اندھے ہو گئے تھے تم؟ نظر نہیں آیا کیا؟ میری آنکھیں جل رہی ہیں۔ امی میری کمر۔ عیسیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ روم میں آتے ہی وہ سیدھا واش روم ہی آیا تھا، جہاں اسے دیکھ کر وہ ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پایا تھا، بیچارہ گر جو گیا تھا۔ وہ اب زور زور سے اپنی آنکھیں مل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہی جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سنک کے قریب کیا اور جھک کے اس کی آنکھوں میں پانی ڈالنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ کھولو انہیں اب۔ نہیں کھول رہی نا؟ کون سا آنکھوں میں گم اسٹک گئی ہے جو نہیں کھول رہی؟ ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں ڈالوں تمہیں پتہ چلے۔ جب غصے سے بولتی ساتھ ساتھ آنکھوں کو زور زور سے مس رہی تھی۔ چھیڑخانی بند کرو ان کے ساتھ۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ نیچے کرتا بولا۔ چھیڑخانی تو تم کرتے رہتے ہو میری چیزوں کے ساتھ، میں نے کس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہاں باڈی واش سے تو اس واش روم کی چھپکلیاں غسل کرتی رہی ہیں نا۔ اچھا ہی ہوا جو باڈی واش سارا گر گیا۔ وہ بڑبڑایا۔ میری آنکھیں بند ہیں، کان نہیں۔ وہ دوبارہ آنکھیں مسلنے لگی۔ ایک دفعہ خود پانی ڈالو، مجھے کچھ نظر آئے تو ڈالو نا، تمہیں پہلے بھی کہاں نظر آتا تھا۔ وہ بڑبڑاتا اس کی آنکھوں میں پانی ڈالنے لگا اور وہ خود اس کی پلکیں پکڑ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بس پلکیں جھپک دیتی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب، وہ اسے دھکا دیتی بولی جو اب پریشان کھڑا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ کہاں؟ ڈاکٹر کے پاس؟ اور کہاں؟ کیوں؟
کیوں مطلب کیوں؟ آنکھیں چیک کروانے چلو۔ نہیں مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر پانی ڈالوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی اب خود منہ دھونے لگ گئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اس نے اب آنکھیں کھولی تھی، دیکھا ٹھیک ہو گئی۔ وہ دانت نکالتے بولی کیونکہ وہ اس کی گیم میں آ گیا تھا۔ وہ کسی طریقے سے یہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بات کرے۔ آنکھوں میں تو بس تھوڑا سا ہی باڈی واش کیا تھا جو پانی پڑنے سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ ڈرامہ کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اسے بات کرتا رہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ دورانی اسے اب مہنگا پڑنے والا ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا واش روم سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ کیا ہوا؟ مجھے کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ ایک دم سے وہ اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتا اس پر بڑکا۔ اس کا سانس تک رک گیا تھا۔ عیسیٰ؟ کیا عیسیٰ؟ میرے ہر چیز مذاق لگتی ہے تمہیں؟ میں ڈرامہ ہوں تمہارے لیے؟ مجھے درد۔ ایک بات اپنے ذہن میں سب بہت اچھے طریقے سے ڈالو، تم میرے دل میں اپنا مقام خود کم کرتی جا رہی ہو۔ عیسیٰ؟ اس نے روشنی کے کندھے چھوڑ دیے۔ وہ آنکھوں مانس ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی کیونکہ عیسیٰ کا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ وہ صرف اس کے منہ سے نکلے الفاظ تلوار سے زیادہ بڑا گھو دیتے تھے۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ اب اسے نتاشا کی بات یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ غلط تھی اور اس دفعہ اس کی زبان کی وجہ سے اس نے پھر سے عیسیٰ کو دکھ پہنچایا تھا۔ وہ تو اس کے پیچھے آیا تھا اسے منانے، دن رات اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا، لیکن وہ اپنی غلط فہمیوں کے سمندر میں تھی اور اب اسی سمندر میں ڈوب بھی گئی تھی۔ رات کی 11 بجے وہ اسے اکیلے چھوڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اس کے رونے پر پریشان تھا، لیکن وہ صرف ڈرامہ کر رہی تھی۔ ایسی حالت میں جب وہ پہلے ہی اس پر اتنا غصہ تھا، وہ ڈرامہ کیسے کر سکتی تھی؟ کیا ہو گیا یار؟ اس کا ضمیر اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یار وہ بس تجھ سے بات۔ عیسیٰ نے ساری کی ساری آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اس بیچارے نے سیٹ بیلٹ زور سے باندھ لی۔ بات تو سن، وہ جیلس تھی نا، اس لیے میں بھی جیلس ہوتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں اس پر شک کرتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے نا ہماری بیوی کا؟ وہ غصے میں عیسیٰ نے یکدم بریک پر پاؤں رکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تم نے کیا کہا؟ یا تو اس بات کو چھوڑنا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ تم مجھے نہ سمجھا، تو میرا ضمیر ہے، ضمیر بن کر ہے، وہ صرف میری بیوی ہے، سمجھے تم؟ وہ انگلی سے اسے وارن کرتا بولا۔ بیوی ہے اسی لیے اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر آگے؟ ضمیر کی بات پر اس نے غصے سے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ گھر کا راستہ اس طرف ہے۔ ضمیر بیچارہ ڈرا سہما بولا۔ زیادہ گوگل میپ بننے کی کوشش مت کر، عجیب بندے ہو تم، تمہاری بھلائی کے لیے تم سے بات کرتا ہوں۔ معافی دو تم مجھے، میرا بھلا میں خود سوچ لوں گا۔ اتنی تم میں عقل ہو تو کیا ہی بات ہے، تم جو مرضی کہہ لو، میں اس سے راضی نہیں ہونے والا۔ وہ سچ میں غصے میں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ یار تو پاگل ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے کہ یا تم اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہو۔ اب جتنا اس نے تم سمجھا، لیکن وہ کیا کرتی ہے، اسے غصہ تھا۔ تم مجھے چپ کروا رہے ہو یا؟ دیکھ رات کے اس ٹائم وہ اکیلی ہے، رہی اکیلی، میں نے نہیں بولا اسے واپس آنے کو۔ اب آ تو گئی ہے نا، تمہیں منانے ہی آئی ہے۔ مجھے منانے؟ اچھا مذاق ہے، آنٹی نے اسے زبردستی بھیج دیا ہوگا۔ وہ ہر چیز کو غلط ہی سوچ رہا تھا۔ یار وہ اکیلی ہے اور یہ گھر جانے کا شارٹ کٹ ہے۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی روکتے بولا تو اس کا ضمیر حیران پریشان ہوا۔ دیکھا ابھی بھی کچھ بکواس بند کرو اور خبردار جو میرے پیچھے آئے تم۔ وہ گاڑی کے دروازے لاک کرتا اندر چلا گیا۔ کمرے کی لائٹس آن کی، مطلب وہ نہیں سوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ میں کھا کر آیا ہوں۔ اسے جھوٹ بولتا وہ بیڈ پر اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا۔ نوڈلز وہ ابھی وہ رہی تھی، لیکن اس نے لائٹس بند کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ وہ بغیر کوئی رد عمل دی اپنی سائڈ پر ہی لیٹا رہا۔ شاید وہ کھلی آنکھوں سے سو رہا تھا، اسے پتہ تھا اب وہ روئے گی، اس لیے اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے تھے۔ وہ اب نہیں پگھلنے والا تھا اتنی آسانی سے۔ انایا کا نام سن کر الماری میں کوئی فائل ڈھونڈتے اس کے ہاتھ رکے۔ کب مل رہے ہیں پھر؟ نتاشا نے غصے سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ نہیں میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی، جو پتہ نہیں اب کس بات پر کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون بند کر کے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے گھور رہی تھی۔ کس کا فون تھا؟ کیا؟ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو۔ وہ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر بھی نرمی سے بولا۔ میں کیوں آہستہ آواز میں بات کروں؟ انایا کا فون تھا بس۔ وہ اس وقت لڑائی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ اسے ملنے جائیں گے؟ ہاں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر صوفے پر بیٹھا۔ آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے غصے سے آ کر اس کا لیپ ٹاپ زور سے بند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے تم نے اسے کھانے میں اتنا زیادہ چاٹ مسالہ ڈالا۔ کیا تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی اسی وجہ سے تم نے اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی اسی وجہ سے تم اسے سیدھے منہ بات کر کے راضی نہیں ہو۔ اذلان؟ کیا اذلان؟ پتہ ہے تمہاری وجہ سے میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے اس کے سامنے۔ گھر آئے مہمان سے ڈیل کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، میں ہی پاگل۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دوبارہ سے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بات شروع کی ہے تو ختم کریں۔ میں نے کب اس کا کھانا خراب کیا؟ تب سے میں اس کے پاس نہیں بیٹھی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔
اور آپ بھڑک رہے ہیں اسی وجہ سے مجھے زہر. فار گاڈ سیک زری جسٹ اسٹاپ اٹ. اس کے غصے سے بولنے پر وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی. تم ٹھیک ہو؟ باقی ساری دنیا غلط ہے اوکے. وہ اس پر طنز کر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں فوراً ہی پانی بھرنے لگا. میں نے شاید اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ڈش کا بیڑا غرق کر دیا ہوگا کیونکہ تم تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی, ہمیشہ دوسرے ہی غلط ہوتے ہیں. وہ کچھ نہیں بولی تھی. وہ نظریں جھکا گیا. وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا اسٹڈی میں چلا گیا. اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس پر عنایہ کی وجہ سے اتنا غصہ کر کے گیا ہے. یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ حیدر پلیز مجھے سونے دو. وہ تھک گئی تھی. کب سے وہ اس بچے کی باتیں کر کے اس کا دماغ خراب کر رہا تھا. تمہیں نیند آ گئی؟ مجھے پہلے بتا دی. اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا بولا. ویسے ہم نام کیا رکھیں گے؟ اب کے بار اسے سر میں تھپڑ پڑا تھا. میں اتنا خوش زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی جس پر اس نے آنکھیں کھولی. تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ اٹھتی بولی. حیدر تم واقعی پاگل ہو گئے ہو. وہ اب اس کی آنسو صاف کرنے لگی. مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں پر میں بہت خوش ہوں. اتنا کہ شاید میں اسے بیان نہیں کر سکتا. وہ نے ہنستے ہوئے اپنا سر دوبارہ اس کے کندھے پر رکھا. میں بھی بہت خوش ہوں. اتنا لمبا انتظار کیسے کریں گے ہم؟ 9 مہینے کی تو بات ہے حیدر. یار 9 مہینے تو میں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے 9 دن ہوں. اب یہ اللہ کے کام ہے. مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ ارے میں نہیں غصہ کر رہا سچی. تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو. اچھا اب سو جاؤ. صبح تم نے کالج بھی جانا ہے. کالج کیوں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا. کالج کس لیے جاتے ہیں؟ میں اب بھی کالج جاؤں گی. ہاں نا. بالکل بھی نہیں. میں نہیں جاؤں گی. یار ابھی 9 مہینے پڑے ہیں اور 4 ماہ بعد تو تمہارے پیپر بھی ہیں. پھر تم فری ہو جاؤ گی. اللہ اللہ تم مجھے کالج کیسے بھیج سکتے ہو اس حالت میں کالج نہیں جاتے کیا؟ نہیں. لیکن کیوں؟ ابھی 9 ماہ ہیں. تم کون سا کالج جاؤ گی اور بچہ ہو جائے گا؟ حیدر اچھا صبح بات کریں گے اوکے. وہ دوبارہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا بولا. اب اس نے لیمپ آف کر دیا تھا. اور کو تو اب کالج کی ٹینشن تھی. کام اتنی خوش تھی کہ اب کون سا سے کالج جانا پڑے گا. لیکن حیدر وہ تو کوئی اور ہی بکواس کر رہا تھا. حیدر کالج میرا خیال کون رکھے گا؟ جانا روشنی اور زری ہوں گی نا. وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے بچے کی حفاظت کریں گی. ان کو پہلی دفعہ اپنی دوستوں کے ہونے پر دکھ ہوا تھا. پھر بھی حیدر یہ سو جاؤ مجھے سوچنے دو. حیدر کی اب آنکھیں بند تھیں. تم سوچو کہ اس بارے میں. اس نے پھر سے اپنا سر اٹھایا. میں اپنے بچوں کے نام سوچ رہا ہوں. وہ دوبارہ سے اسے اپنے اظہار میں لیتا بولا. وہ غصے سے گھوٹتی اسی آنکھیں بند کر دی. لیکن وہ ابھی تک بچوں کے نام ہی سوچ رہا تھا. ہیلو کون؟ زری چھٹی کے ٹائم ابھی کالج سے نکل رہی تھی جب کسی نمبر سے اسے کال آئی. آپ؟ وہ حیران تھی. پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا بولا جا رہا تھا لیکن اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے. اذلان نے سامنے گیٹ پر ہی اپنی گاڑی روکی. وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. وہاں سے اسے زری نظر آ رہی تھی لیکن زری اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. فون کال لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد فون بند ہوا تو اس نے اپنے دونوں طرف دیکھا. وہ کیا کرے گی؟ وہ کچھ سوچتی کہ اذلان کا فون آیا. وہ فون کو اٹھانے کے بجائے گھور رہی تھی. اذلان دور سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تھوڑی دیر بعد اس نے فون اٹھایا. کہاں ہو تم؟ میں امی گھر ہوں. اور سے ملنے آئی تھی. رات میں حیدر بھائی ساتھ آ جاؤں گی. فون پر اذلان کے ہاتھوں کے گریز سے ادا ہوئی. وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ حیران تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی اس لیے جھوٹ بول رہی تھی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کسی کو فون ملایا. وہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا. اس کے فون ملانے کے بعد کوئی لڑکا اس کے پاس آیا. وہ اسے کچھ دے رہا تھا. زری کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اس کی ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ تھی. اذلان اس کی طرف بڑھا لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ بیک گیٹ کی طرف چلی گئی. وہ اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ویسے جھوٹ کیوں بولے گی؟ بھلا اس نے ایک دفعہ پھر اسے فون ملایا لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. شاید وہ زری نہ ہو. وہ دل میں آئے کسی بھی خیال پر راضی نہیں تھا. وہ اچھا سوچنا چاہتا تھا. ابھی وہ وہیں کھڑا تھا جب اس کا فون بجا. اور کا فون تھا. بھائی زری کدھر ہے؟ زری وہ آج میں اور روشنی نہیں آئی نا تو شاید وہ ناراض ہوگی. فون نہیں اٹھا رہی. اذلان کے وجود میں دھماکے ہونے لگے تھے. وہ کچھ غلط نہیں سوچ رہا تھا لیکن وہ اسے جھوٹ بول کر آخر کہاں گئی تھی. صبح زرتاش تیار ہو کر ناشتے کے میز پر آئی تو وہ اپنا ناشتہ کر چکا تھا. ناشتہ نہیں کرنا؟ میں کر چکا ہوں. کیوں؟ اب تم 9 بجے تک اٹھو ہی نہیں تو میں بھوکا بیٹھا رہوں. وہ روکھی لہجے میں بولتا اٹھا. وہ کچھ بولے بغیر ناشتے کی پلیٹ کو پیچھے کرتی اٹھی اور اپنا بیگ اٹھایا. تم کر لو ناشتہ. میں باہر انتظار کر لیتا ہوں. نہیں آپ پہلے ہی بہت انتظار کر چکے ہیں. وہ خاموشی سے بیگ اٹھا کر باہر آ گئی تھی. وہ رات ان کے رہنے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. زرتاشا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب غصہ کس بات پر ہے. اس کے خیالوں میں ہی گاڑی کالج کے دروازے کے پاس رکی. اس نے اپنا چہرہ اذلان کی طرف موڑا پر وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھنے میں مصروف تھا. ایسے تو کبھی نہیں کیا اس نے پہلے. وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری. وہ 20 لمحے گاڑی واپس لے گیا. عیسیٰ وہ ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا. اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا جس سے وہ اپنی گردن کا سینہ صاف کر رہا تھا. اسے دیکھ کر اس نے تولیہ سائڈ پر رکھا. ناشتہ کر لو. میں آفس جا رہا ہوں اذلان کے ساتھ. کیوں؟ وہ یکدم بولی جس پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. میرا مطلب ہے تمہیں کالج بھی تو جانا نا. کالج جا کر میں پہلے ہی اپنے کردار پر. پلیز عیسیٰ تم کر لو ناشتہ. گاڑی باہر کھڑی ہے. کالج چلی جانا. وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے میں چلا گیا. اس کا ارادہ تیار ہو کر آفس جانے کا تھا. آج باہر سے کچھ کلائنٹ آنے تھے تو اذلان کو اس کی ضرورت تھی. مجھے کالج چھوڑ دو. پھر وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئی. تمہاری گاڑی کھڑی ہے باہر. وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتا بولا. اس کا ٹائر پنچر ہے.
اسی پنچر والی گاڑی پر تم کل آئی تھی۔ لیکن وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تو وہ تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا ڈریسنگ تک گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر سینڈلز پہننے لگی۔ چلے میں تیار ہوں، وہ بتی سی باہر نکالتی بولی۔ اب بال ہوش کرتے ہی سکے آج رکے۔ تمہاری گاڑی باہر کھڑی ہے لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے اور میرے پاس پیسے۔ میرا ایک کریڈٹ کارڈ ہر وقت تمہارے پاس ہی ہوتا ہے، یقیناً اب بھی ہوگا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بازو اس پہ عادت فولڈ کیے تو روشنی کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ عیسیٰ، وہ چیختی ایک سیکنڈ میں اس کے قریب آئی، اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ نے فوراً سے پہلے شرٹ کے بازو نیچے کیے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے بال کہاں گئے؟ کون سے بال؟ کون سے بال مطلب تمہارے بازو کے بال؟ اس نے اس کی شرٹ کے بازو پکڑ کر نیچے کیے۔ مجھے دیر ہو گئی۔ عیسیٰ نے دوبارہ شرٹ کے بازو اوپر کیے۔ کہیں تمہیں کینسر تو نہیں؟ اللہ، روشنی کے نئے انکشاف پر تو وہ گرتے گرتے بچا تھا، اسے کینسر تھا۔ وہ اب دوبارہ اس کی شرٹ کے بازو اوپر کیے اس کی بازوؤں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کسی جگہ پر بال ہیں، کسی جگہ پر نہیں؟ وہ اس کے بازوؤں کے ایکس رے کر رہی تھی۔ اسے اپنے بازو سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیے اس کے بازو۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں، میں کیا چھپاؤں گا؟ چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے یہ بتاؤ یہ بال کدھر گئے؟ مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ نوڈلز بتاؤ مجھے۔ چھوڑو میرا بازو، پہلے بتاؤ۔ میرا بازو توڑنا ہے؟ چھوڑو۔ نوڈلز، روشنی، نوڈلز۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو نیچے کرتا تھا تو وہ اوپر کر دیتی۔ وہ اپنا بازو اپنی طرف کھینچتا تو وہ اپنی طرف۔ جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ کیا ہوا میں نہیں چھوڑوں گی۔ تم اب حد سے زیادہ بڑھی ہو، چھوڑو میرا بازو۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر بازو پیچھے کھینچا۔ اس نے اس کی شرٹ کے بازو کو اپنی طرف کھینچا۔ نتیجتاً شرٹ کا بازو پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آیا۔ وہ زمین پر گرا۔ اس کا بازو اس کے نیچے آ گیا تھا اور عیسیٰ کا سارا وزن اپنے بازو پر تھا۔ ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ ان کے کمرے سے بلند ہوئی۔ اذلان، ہم ناراض ہیں، وہ عور کی کال آ گئی تھی تو میں اس لیے یہاں آ گئی۔ ٹھیک۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ میری میٹنگ ہے آج جلدی۔ لیکن ناشتہ تو مجھے دیر ہو رہی ہے میٹنگ کے لیے۔ عزیز، میں نے ایک فون آگے سے کاٹ دیا گیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے سے پر بیٹھی، اس کے دماغ میں ایک ساتھ کئی باتیں چل رہی تھی۔ اذلان کی ناراضگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سے اتنے ناراض ہوا تھا، لیکن ناراضگی میں بھی وہ اس کا فون اٹھاتا تھا۔ وہ بات کرے تو اس کا جواب دیتا تھا۔ اس کی طرح نخرے نہیں کرتا تھا۔ اس کے غصے میں صرف اس کی خاموشی ہوتی تھی۔ وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس بات کا جواب دیتا تھا، وہ بھی ناپ تول کر۔ اور اب بجائے اس کی ناراضگی دور کرنے کے، وہ کل کی یہاں آئی بیٹھی تھی۔ ذریعہ آ کر ناشتہ کر لو، کالج کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے۔ امی، مجھے نہیں جانا کالج۔ کروں؟ اذلان کو خود حد ہے، اب آپ مجھے میرے ہی شوہر کی دھمکی دیں گی؟ دھمکی نہیں دے رہی، بتا رہی ہوں، اسے فون کرتی ہوں۔ وہ اپنا فون اٹھاتی بولی۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ان کے پاس پہنچی۔ ارے مذاق بھی نہیں سمجھتی آپ؟ جھوٹا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون نیچے رکھتی وہ دوبارہ کچن کی طرف گئی۔ وہ شاید چائے بنا رہی تھی۔ امی، وہ عور ماں بننے والی ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی تھی آج چھٹی کر لیتی ہوں۔ عور ماں بننے والی ہے؟ تم چھٹی کیوں کرو گی؟ یہ آواز حیدر کی تھی۔ عور بھی تو 9 ماہ چھٹی کرے گی۔ یہ کس نے کہا؟ حیدر کے بولنے پر اسے دھچکا لگا اور اس کے دانت تو تب باہر آئے جب اس نے عور کو تیار ہو کر کمرے سے نکلتا دیکھا۔ اس کے منہ پر دن کے 3 بجے ہوئے تھے، لیکن ویسے ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھی تو کالج بھی جلدی ہی جانا پڑتا تھا۔ جیک کو چھوڑو بیگم، تم بیٹھو ناشتہ کرو۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑتا ڈائننگ تک لایا۔ واہ بھئی واہ، ایک ہی دن میں اتنا بدلاؤ۔ نویرہ بیگم 4 کپ چائے ٹرے میں رکھتے ٹیبل تک لائیں۔ اس سے پہلے عور چائے کا کپ پکڑتی حیدر نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ امی، عور آج کے بعد چائے نہیں پیے گی۔ لیکن کیوں؟ چائے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر میرے بچے کا رنگ کالا ہو گیا تمہاری چائے پینے سے تو… ایک کہہ کر زرتاشی چودھری کا گونجا جس پر ان تینوں نے اسے گھورا۔ وہ میں یہ فون پر لطیفہ پڑھی تھی۔ لیکن حیدر، چائے پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امی، آپ تو بولیں گی، آپ کی تو خوراک ہے چائے، اوپر سے میری بیوی کو بھی عادت ڈال دی۔ نویرہ بیگم تو کچھ بولنے کے لیے بچی ہی نہیں، البتہ زرتاشی انصاف میں ضرور اپنے دانت باہر نکال رہی تھی۔ عور تو صدمے سے بے ہوش ہی ہونے لگی تھی۔ شادی کے بعد وہ روز صبح اور شام کو آنٹی کے ساتھ مل کر چائے پیتی تو اب اسے عادت ہو گئی تھی چائے کی۔ وہ چائے کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتی تھی؟ جاؤ زری، اندر سے گلاس دودھ کا لاؤ۔ زری نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ چلو ناشتہ شروع کرو، آپ دونوں کیوں کھڑی ہیں، بیٹھے نا۔ نویرہ بیگم اور زرتاشی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر لایا، پھر بیٹھی۔ عور تو اپنے سامنے پراٹھا، فروٹس کی پلیٹ اور دودھ کے گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی جو بڑے آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے دانت باہر نکالنا وہ بالکل نہیں بھولی تھی۔ عور کا دل کر رہا تھا یہی گرم چائے کا کپ اس کے خوبصورت چہرے پر گرا دے۔ بھائی، آپ کے یہاں کتنے سرخ کیوں ہیں؟ میری نیند نہیں پوری ہوئی شاید۔ ساری رات بیٹھ کر فون پر بچوں کی ریسرچ کرتا رہا، نیند کیسے پوری ہوتی؟ عور کو سے اس بولی جس پر زرتاشی اور نویرہ بیگم ہنسی۔ انہیں چھوڑو بیگم، تم دودھ پیو۔ پر حیدر، میرے لیے نہ صحیح تو جیک کے لیے ہی، مطلب اگر تم دودھ نہیں پیو گی تو میں جیک کو واپس… حیدر، تم مجھے دھمکی کیسے دے سکتے ہو، وہ بھی اس حالت میں؟ یوں اس حالت میں دھمکی نہیں دیتے کیا؟ حیدر، جی بیگم۔ وہ جتنا غصہ کر رہی تھی وہ اتنے پیار سے بول کے اس کے سر پر چڑھا تھا۔
تم دونوں لڑتے رہو تاکہ کیا کالج کا گیٹ بند ہو جائے. نہیں تم جاؤ بیگ لے کر آؤ. میری بیگم ناشتہ کر لے پھر ہم چلتے ہیں. ہاں آج کے بعد میں ہی تمہیں کالج چھوڑ کر آؤں گا اور لے کر بھی. حیدر اب اتنا تمہیں کر ہی سکتی ہو نا اپنی بیگم اور بچے کے لیے. وہ پیار سے اس کی گال کھینچتا بولا. اس نے بے بسی سے نویرہ بیگم کی طرف دیکھا جو مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے بیٹھی تھی. اب یہ روشنی کی بچی کالج کیوں نہیں آئی؟ مجھے نہیں پتا. وہ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی گھاس کو زمین سے اکھیڑنے میں مصروف تھی. اگلے پیریڈ میں ٹیسٹ ہے CR بتا رہا تھا. مجھے نہیں پتا. اسائنمنٹ بھی ہے انگلش کی. مجھے نہیں پتا. حور نتاشا نے اس کی کمر پر اب ایک لگائی تھی. کیا ہے تمہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں ہے. تمہیں کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہی غصے میں ہوں. کس وجہ سے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے. اب کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ کیا نہیں کیا اس نے؟ نہیں کچھ تو کیا ہے. اب تو اس کو ثبوت بھی آنے. زری کی بچی آرام سے بہن. تجھے ذرا سے بھی کچھ ہوا تو میرا بھائی میرا آنا جانا تیری طرف بند کر دے گا. میرا ہونے والا بچہ بھی مجھے پڑھائی سے نہیں بچا سکا. جب باپ نے MPhil کیا ہو تو بچہ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا. اور 9 ماہ تم نے گھر رہ کر کیا کرنا ہے؟ بور ہی ہونا. میں نہیں بور ہوتی. گھر میں بہت خوش رہتی ہوں. میرا بیڈ میرا موبائل جیک نیٹفلکس. میں کیوں بور ہوں گی؟ 3 ماہ ہی آنا پھر پیپر ہو جانے. اور 3 ماہ میں موٹی نہیں ہوں گی کیا؟ سب کو پتہ چل جائے گا. سب میرا کالج میں مذاق بنائیں گے. ابھی MSc کا فرسٹ پارٹ ہے پھر سیکنڈ پارٹ. کیا اپنے بچے کو کالج لاؤں گی میں؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ اس کا فون بجا. اس نے فون دے کر ٹھنڈیا بڑی. پھر سے نتاشا ہنستے ہوئے بولی. صبح سے حیدر کوئی 70 دفعہ فون کر چکا تھا اور اذلان نے 1 دفعہ بھی نہیں کی تھی. وہ اپنا فون چیک کرتے اس کے بارے میں سوچنے لگے. اس نے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا. نہ روشنی نے کوئی میسج کیا تھا. یہ لو. انہوں نے فون اس کی طرف کیا. جی بھائی. میری بیگم کو اتنی گرمی میں گراؤنڈ میں بٹھایا ہوا. کلاس روم میں جاؤ. بھائی بریک کلاس میں جاؤ اور جو جوس کینٹین سے لے کر جانا اس کے لیے. اور خبرداری اسے کینٹین میں بھیجا. اتنی لمبی لائن ہوتی ہے وہاں پر. بھائی اسٹرابری جوس لے دینا. اسے وہ پسند ہے. اسے اللہ حافظ. زری تو کبھی فون کو گھور رہی تھی تو کبھی حور کو. اب اٹھو بھی گرمی لگ رہی ہے مجھے. تم نے بھائی کو یہ بتایا کہ میں تمہیں باہر لائی؟ کلاس میں جا رہی ہوں میں جوس لیتی آنا. اس کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا. مطلب یہ ہو کیا رہا تھا؟ حور کی بچی میں پوچھ لیتی ہوں تم سے. میرے پر جھوٹے الزام لگاتی ہو تم. میری بچی جب ہوئی تو اسے پوچھ لینا. فی الحال جوس لانا. میرے شوہر نے میرا فیوریٹ بتا دیا ہوگا تمہیں. وہ اپنی پونی کو جھٹکا دیتی کلاس کی طرف چلی گئی. اور اب وہ کینٹین کی لمبی لائن میں کھڑی تھی. محتمہ کے لیے جوس لینے کے لیے اس کے فون میں مسلسل کسی کے میسج آ رہے تھے. بڑی مشکل سے جوس لے کر وہ کینٹین سے نکلی. اس نے میسیجز پڑھی. ابھی وہ میسج پڑھ ہی رہی تھی کہ اذلان کی کال آئی. السلام علیکم حیدر ساتھ آ جانا. مجھے کہیں جانا ہے عنایا سے ملنے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا. فون پر اس کی گرفت مضبوط تھی. مجھے کچھ بات کرنی ہے. تم بتا دینا گھر کا بہانہ ہے میں آ جاؤں گا لینے. فون بند ہو چکا تھا اور اذلان نے فون ٹیبل پر رکھ کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی. وہ نہیں بھول پا رہا تھا کہ نتاشا نے اسے کل جھوٹ بولا. کل وہ سیدھا خالہ گھر گیا تھا لیکن وہاں وہ نہیں تھی. پھر وہ کہاں گئی تھی اسے جھوٹ بول کر؟ ایسی کیا وجہ تھی جھوٹ بولنے کی؟ وہ خود سے میں تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے میں آ کر کچھ بھی غلط سوچے یا بولے. اچھا تھا وہ وہاں تھی. وہ اسے وقت دے رہا تھا. وہ خود بتائے گی اسے. منہ کھولو. اس نے دور طرف منہ کر لیا. عیسیٰ میری نظروں سے جتنا دور ہو سکتی ہو نا اتنا دور ہو جاؤ. یہی بہتر ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی. روشنی نے سوپ والا چمچ سوپ والے باؤل میں رکھا. ضد کیوں کر رہے ہو؟ کچھ کھاؤ گے تو دوائی لو گے نا. اس کا منہ ہونا دوسری طرف تھا. عیسیٰ اس کا نام لٹکاتے بولی. اچھا بتاؤ یہ سوپ نہیں پینا تو کچھ اور لے آؤ. زہر لے آؤ. وہ کھا لو گے؟ عیسیٰ نے غصے سے اسے دیکھا. وہ اب بھی اس سے مذاق کر رہی تھی کہ اس حالت میں اسے کرنا چاہیے تھا. کھا لوں گا. وہ جب آ کر بولا. لیکن اس کا فائدہ زہر کھانے کے بعد تم یہ سوپ نہیں پی سکو گے جسے بنانے میں پورا 1 گھنٹہ لگایا میں نے. اسے ابھی اپنے سوپ کی فکر تھی اپنے شوہر کی نہیں. اسے ایسا ہی سک لگا. یار کچھ کھا لو کچھ. اب میری کمر بھی تھک گئی ہے بیٹھ کر. وہ دوبارہ سے سوپ والا باؤل پکڑتی بولی. نہیں پینا مجھے. پلیز تم جاؤ یہاں سے. روشنی نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے بازو پر مارا تھا جس پر وہ کرا اٹھا. تمہاری وجہ سے میرا بازو ٹوٹا نہیں فریکچر ہوا ہے. ڈاکٹر نے بولا تھا ماس پھٹ گیا. یہ تو نہیں بولا نا بازو ٹوٹ گئی ہے کوئی ہڈی ٹوٹی ہے. بجائے اپنی غلطی پر معاف مانگنے کے تم بحث کر رہی ہو. کون سی غلطی؟ تمہاری وجہ سے میرا بازو ٹوٹا تو نہیں نا. تھوڑا سا فریکچر ہوا ہے اور تم خود نیچے گرے تھے. یہ جو 80 کلو وزن ہے تمہارا اس کی وجہ سے فریکچر ہوا ہے. مجھے گرایا کس نے تھا؟ تم مجھے بتا دیتے کہ بال کہاں گئے تو یہ سب نہ ہوتا. تم نکلو میرے گھر سے بھی اور میرے کمرے سے بھی. یہ گھر میرے دوست کے نام پر ہے اور اگر اب تم نے یہ سوپ نہ پیا تو پھر کیا بولو تو پھر میں تمہارا دوسرا بازو خود اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی. ویسے بھی تم اتنے حسین ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. نوڈلس. وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی. اسے کا منہ خود بخود ہی کھلا تھا.
اب وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے جوس پی رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے صوف پر پڑی، اس کا ضمیر وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا بیوی کو مت رلاؤ، اب بھگتو۔ اب بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس کا بھی دایاں بازو ہی زخمی ہوا تھا۔ وہ روشنی سے ناراض تھا، لیکن اب اسی پر ڈیپینڈ کر رہا تھا کیا قسمت تھی اس کی۔ اس نے سوچا تھا وہ روشنی کو اس دفعہ اچھا سبق سکھائے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا اس کا ساتھ؟ تمہیں کس نے کہا تھا اس کی کریمز کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کو؟ اس کا ضمیر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ہاں سب میری ہی غلطی ہے، جانتی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ سوپ کا خالی بول سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی، میں تم سے نہیں، چلو یہ دوائی لو اب۔ اسے دوائی دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور اب بیٹھا ضمیر کو گوریاں دے رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، میں جاتا ہوں بیوی پاس، وہ صرف میری بیوی ہے۔ وہ پوری آواز میں چیخا۔ کمرے میں آتی روشنی اس کی آواز پر ہنسی۔ وہ اپنے لیے چاولوں کی پلیٹ بھر کر لائی تھی۔ ہاں میں صرف نوڈلز کی بیوی ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھی، اب اس کا خون ڈلاتی چاول کھا رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں بولے گا کہ اسے بھی کھانے ہیں۔ سونا ہے مجھے، اس کی چاولوں والی پلیٹ کو گھورتا ہوا بولا۔ ہاں سو جو، لائٹ بند کروں؟ میں چاول کھا لوں پھر کاٹ دیتی ہوں، تم باہر جا کر کھاؤ نا۔ تمہیں کھانے ہیں؟ میں نے کب کہا مجھے کھانے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں، کھانے ہیں تو میرے ہاتھ ہیں، میں کھا سکتا ہوں۔ الٹے ہاتھ سے کھاؤ گی؟ وہ جان بوجھ کر تنگ کرنے لگی۔ اسے سیدھا ہو کر لیٹا تو بازو ہلنے سے درد اٹھی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ عیسیٰ نے بس اسے گھورا تھا اور اپنا دوسرا بازو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی ساری لائٹس بند ہوئی۔ روشنی نے بازو اس کی آنکھوں سے اٹھا کر سیدھے کیا اور اس پر اپنا سر رکھا اور اسے ہاتھوں سے اس کے گرد حساب بنایا۔ اپنے سرانے پر سر رکھو، یہ میرا پرسنل سرانا ہے۔ میرے بازو میں درد ہے روشنی، اس والے میں درد ہے۔ روشنی نے اس کے فریکچر ہوئے بازو پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ چیخا، پاگل ہو گئی ہو، پہلے ہی مجھے اتنا درد ہو رہا ہے۔ تمہیں یاد کرا رہی تھی کہ تمہارے کس بازو میں درد ہے۔ کچھ بولنے سے اچھا تھا وہ خاموش ہی ہو جائے، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عیسیٰ تھوڑی دیر بعد بولی، لیکن عزیز سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے پتہ ہے میں نے غلط کیا، ہو سے میں پتہ نہیں تمہیں کیا کیا بول دیا، لیکن اب تو بول دیا نا، اب کیسے معافی مانگوں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ شاید سو گیا تھا اور روز ایسے ہی اس کے کندھے پر سر رکھ کے اب خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن میں کیا کروں؟ مجھے وہ ایزل کی بچی دھمکی دے کر گئی تھی کہ عیسیٰ تو اس کا ہی ہے، اور میں اسے یہ نہیں بتا سکتی کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیونکہ ماما نے منع کیا ہوا تھا۔ پھر مجھے لگا تم اس چڑیل کے ساتھ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ٹپ ٹپ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے جو اس کا کندھا بھگو رہے تھے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تم یہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں سب ٹھیک کرنے آئی تھی، لیکن سب غلط ہو گیا، میری وجہ سے تم تھوڑی دیر گزر گئی، شاید اب وہ سو گئی تھی۔ تھک بھی تو بہت گئی تھی، پہلے کل رات بھی نہیں سوئی، اور آج صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ پھر یہی سا والا واقعہ، پھر عیسیٰ سے اسے سیدھے منہ بات بھی تو نہیں کر رہا تھا۔ خود سے باتیں کرتی وہ روتی سو گئی۔ اس کے چپ ہو جانے پر عیسیٰ نے آنکھیں کھولی اور اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ واقعی سو گئی تھی، اس کی پلکیں گیلی تھیں۔ بڑی مشکل سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے آرام سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پاگل، اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ جب سے وہ آئی تھی پہلی دفعہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اس کی بیوی کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ اس کے یہ پیار والے جملے سن چکا تو وہ یقیناً خودکشی کرنا پسند کرتی۔ وہ تو سو گئی تھی، لیکن اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ زری کدھر تھی تم؟ امی بیٹھنے تو دیں۔ وہ تھک کر صوفے پر گری، درد سے اس کا سر پہلے ہی پھٹ رہا تھا۔ ازلان سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نویرہ بیگم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تو پھر کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ اس نے اپنا سر نویرہ بیگم کے کندھے پر رکھا۔ زری سر درد کر رہا ہے میرا بہت، وہ آنکھیں بند کرتی بولی۔ گئی کہاں تھی؟ میں یار حور بات تو سنو۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ حور اور حیدر کا ایک نیا پھڈا شروع ہوا۔ اب کیا ہوا ہے؟ نویرہ بیگم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ امی آپ سمجھا لیں اسے۔ امی سے کیوں بات کر رہی ہو؟ میرے سے کرو۔ اب کیا کر دیا تم نے حیدر؟ یہ پوچھے کیا نہیں کیا؟ حور غصے سے بھڑکتی آ کر صوفے پر بیٹھی۔ زری کا دل کر رہا تھا اپنے سمیت سب کو آگ لگا دے۔ یہ بتا دو کیا نہیں کیا؟ امی میں نے بس یہ بولا کہ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ امی اس نے میرا فون چھین لیا اور میرا لیپ ٹاپ بھی۔ فون چھینا ہے بس، لیپ ٹاپ میرا اپنا ہے۔ اب تم یہ بھی جتلاؤ گے؟ جتلا نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ دیکھیں امی اسے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے ہونے والے بچے کی فکر کرنا اگر پاگل پن ہے تو ہوں میں پاگل۔ ہونے والے بچے کی فکر ہوئی بیوی کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تب بھی بولا فون تھوڑا استعمال کرو۔ فون نہیں استعمال کرو، ٹی وی نہیں دیکھو، دودھ پیو، حد ہے۔ اتنی پابندیاں تو کسی قیدی پر نہیں لگائی جاتی جتنی تم نے میرے پر لگائی ہیں۔ نویرہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، کیونکہ یہ جنگ اب اتنی آسانی سے نہیں رکنے والی تھی۔
یہ سب کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بس کالج جانے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں نظر آتا۔ اچھا تو اصل وجہ یہ ہے کہ تم کالج نہیں جانا چاہتی۔ بات کو گھماؤ مت، کالج جانے میں کیا نقصان ہے، فائدہ کیا ہے اس میں؟ میں نہیں چاہتا میرا بچہ تمہارے جتنا نالائق ہو۔ تم مجھے نالائق بس کر دو تم دونوں۔ زری اپنا پورا زور لگا کر چیخی، پہلے ہی اس کا سر پھٹ رہا تھا، اوپر سے ان کی چوں چڑھا ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بچے کے ماں باپ بننے والے ہو، کچھ شرم ریاض کو ہاتھ مارو تم دونوں۔ زری کے اتنے غصے سے بولنے پر حال میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی نشہ کر لیا ہو اور اب یہ سب اس نے اس نشے میں آ کر کہا ہو۔ حد ہے، ایک منٹ کوئی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا یہاں۔ وہ سب کو وہیں دھچکے میں چھوڑتی حال میں بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تمہاری وجہ سے وہ بھی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ بس کرو تم دونوں۔ نویرہ بیگم کے اب ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ میں جاتی ہوں اس کے پاس۔ میں بھی چلتا ہوں۔ خبردار جو تم دونوں آئے میرے کمرے میں۔ زری ہوا کیا ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ میں سونے لگی ہوں، وہ سیڑھیوں پر رکتی بولی، جس پر وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ کالج۔ میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کالج کیسے جا سکتی ہوں؟ ایسی حالت کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ نوڈلز کیا ہے؟ روشنی نے منہ بنایا، وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھی۔ کہیں تم نے میرا بازو اس لیے تو نہیں توڑا کہ تم اسی بہانے سے کالج نہ جا سکو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں کالج نہ جانے کے لیے تمہارا بازو؟ تم کالج نہ جانے کے لیے میرا سر بھی پھاڑ سکتی ہو بیوی، ابھی تو بازو توڑا ہے۔ پہلی بات، تمہارا بازو ٹوٹا نہیں ہے، فریکچر ہوا ہے، جو کہ 1 ہفتے کی ریسٹ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات، کالج نہ جانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، تم نے اب اگر دوبارہ بولا نا کہ میں نے تمہارا بازو توڑا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے میرے بھائی کا بازو توڑا؟ یہ آواز حور کی تھی۔ میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حور میری بات زری سن رہی ہو؟ یہ ہماری روشنی نے اپنے مجازی خدا کا بازو خود توڑا ہے۔ فون کر کے تو ایسے افسوس سے بتا رہی تھی۔ ارے تم دونوں غلط سمجھ رہی ہو، میری بیوی نے کچھ نہیں کیا، وہ میں بس واش روم میں سلپ ہو گیا تھا۔ حد ہے بھائی، اس میں کیا حد ہے؟ اب کسی اچھی جگہ نہیں گر سکتے تھے آپ؟ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب 4 لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی کا بازو کیسے ٹوٹے تو میں کیسے بتاؤں گی کہ آپ واش روم میں گر گئے؟ کتنی شرم والی بات ہے۔ عیسیٰ کی آنکھیں ساری کی ساری باہر آئیں۔ مطلب بھائی کا بازو ٹوٹ گیا، اس کا کوئی دکھ نہیں، جو واش روم میں گرے اس سے مسئلہ ہے وہ لوگ۔ تم کوئی اچھا بہانہ نہیں لگا سکتے تھے؟ روشنی نے اسے چٹکی کاٹی۔ وہ لوگ اب باہر ہال کے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ خالی ہاتھ ہی منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ یہ نہیں پتہ کہ بیمار کی عیادت کے لیے آئے تو یہ رہا تم لوگوں کے کھانے کا سامان۔ حیدر نے سامان لا کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ عیسیٰ اس سے ملنے کے لیے اٹھا۔ حور تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو۔ حیدر یہاں بہت گرمی ہے۔ زری اور روشنی نے اس کی سستی ایکٹنگ پر آنکھیں گھمائیں۔ تم کہو تو میرا بھائی اے سی تمہارے سر پر فٹ کروا دے۔ شرم کرو زری، ایسے بات کرتے ہیں بھابھی سے؟ انہوں نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ روشنی جاؤ اس کے لیے ٹھنڈا جوس لے کر آؤ۔ تم بیٹھو، میں بیمار ہوں۔ عیسیٰ نے اس کا دھیان اپنی طرف کروانا چاہا، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ حور اور حیدر میں اتنا پیار یہ کب ہوا؟ ہاں کیسے ہو تم؟ سنا ہے روشنی نے بازو توڑ دیا تمہارا؟ میں نے نہیں توڑا، واش روم میں گر گئے تھے۔ ابھی اور گرنے کی ضرورت تھی تجھے؟ اب اذلان کی بھی انٹری ہوئی۔ زری کا چہرہ اسے دیکھتے ہی زرد پڑا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ فون کرے تو وہ لینے آ جائے گا، لیکن نہ اس نے فون کیا تھا اور نہ ہی وہ لینے آیا تھا۔ نویرہ بیگم نے کتنی دفعہ کہا کہ اذلان کو یا ادھر بلا لو یا گھر واپس جاؤ کیونکہ بچہ اکیلا ہے، لیکن وہ زری کیا جسے اثر ہو جائے۔ حور نے اس کا اترا ہوا چہرہ بڑی غور سے دیکھا۔ تم لوگ میری عیادت کرنے آئے ہو یا مجھے بے عزت کرنے؟ حور کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک بھائی۔ یہ حیدر تنگ تو نہیں کرتا تمہیں؟ حیدر تو نہیں تنگ کرتا، لیکن آپ کی بیوی بہت جیلس ہے میرے سے۔ اپنی بیوی کے نام پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حور کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ حد ہو گئی ہے، بیمار میں ہوں اور حال آپ سب اس حور سے پوچھ رہے ہیں۔ چلو جی، آپ کی بیوی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جیلس ہو رہا ہے مجھ سے۔ زری کھڑی کیا ہو جاؤ، اپنے شوہر کے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ میں ابھی بنا کر نہیں، میں بس جانے لگا ہوں۔ روشنی سب کے لیے جوس لے آئی تھی۔ عیسیٰ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حیدر کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اپنی بیوی کے اتنا آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ روشنی اس میں تو بہت چینی ہے۔ وہ جوس میں شوگر تو ہوتی ہے نا، وہ دانت پیستے بولی۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو نہیں پیو حور۔ نہیں حیدر، میں پی لیتی ہوں۔ نہیں چھوڑ دو۔ نہیں حیدر، تمہارا دل خراب ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا حیدر۔ ہاں حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم نہ پیو، یہ
میں تمہارے لیے سادہ پانی لاتی ہوں۔ لیکن وہ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری تھی۔ وہ سب کتنے مزے سے جوس پی رہے تھے اور وہ اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کوئی بتائے گا مجھے یہ ہو کیا رہا ہے؟ عیسیٰ میں ممانی بننے والی ہوں۔ کیا سچ میں؟ عیسیٰ خوشی سے چیختا اٹھا۔ حیدر بھی مبارک وصول کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ جا کر زور سے اذلان کو گلے ملا اور خوشی سے اس کا ماتھا بھی چوم لیا۔ اذلان حیران پریشان کھڑا تھا۔ کیا تمہارے دماغ پر بھی کوئی چوٹ؟ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، تم سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن کس بات؟ یار تم باپ بننے والے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ جوس پیتی زری کو اچانک ایک کھانسی کا دورہ پڑا۔ بھابھی آرام سے، روشنی دیکھو انہیں۔ نوڈلز؟ اذلان نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جس کا چہرہ اس وقت کسی لال انار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان میں سچ میں بہت خوش ہوں بھابھی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ عیسیٰ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو پر روشنی نے زور ڈالا جس پہ وہ کڑا ہی اٹھا۔ حیدر نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ ابھی وہ ایک حملے سے سنبھلا نہیں تھا کہ حور نے بھی اسے کشن دے مارا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اذلان نہیں، حیدر باپ بننے والا ہے۔ لیکن وہ تو پہلے ہی جیک کا باپ۔ ایک اور کشن اسے پڑا۔ حیدر آپ میرے بھائی کو ایسے کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی زخمی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ یار تم یہ بات اب تک نہیں مان رہے کہ جیک بھی ہمارا؟ میں سب مان چکا ہوں بیگم۔ ٹشن دیکھ رہی ہو حور کے؟ روشنی زری کے کان میں بڑبڑائی۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں گم تھی، اس کا خون بار بار بج رہا تھا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے آج، چلو۔ میں نہیں جا رہی، میرا بھائی بیمار ہے۔ بھائی کوئی بیمار نہیں ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ عیسیٰ نے اسے اسی وقت حیدر کی طرف کیا۔ کیا ڈاکٹر امجد کے پاس جانا ہے؟ روشنی نے طنز کا تیر چلانا ضروری سمجھا۔ زری یار پلا دو کافی اپنے بندے کو۔ نہیں میں بس، تو آرام سے بیٹھ، کب سے کہہ رہا ہے میں نے چلے جانا ہے، ابھی گیا تو ہے نہیں۔ میں جا ہی، جب دل نہیں تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ عیسیٰ نے دھکے سے اسے بٹھا لیا تھا۔ زری کافی بنانے چلی گئی۔ حور کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ وہ کیوں اذلان سے بات نہیں کر رہی تھی؟ آخر ان دونوں کے درمیان ہوا کیا تھا؟ ویسے اذلان تمہیں جیلسی نہیں ہو رہی کس بات پر؟ یہی کہ حیدر دوسری دفعہ باپ بن رہا ہے اور ہم ابھی پہلی دفعہ بھی نہیں بنے۔ دوسری دفعہ کیسے؟ حیدر پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے پہلی اولاد تو تمہاری جیک، وہ کتے کا بچہ میری حیدر۔ حور نے اسے دیکھا تو وہ بیچارہ بولتے بولتے رکا۔ میرا مطلب ہے کہ جیک بھی تو کسی کا بچہ ہے نا؟ کسی کا نہیں، ہمارا بچہ ہے وہ حیدر۔ بیگم ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔ تو کیا تم جیک کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ حور میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جانور، تم خود کو انسان سمجھتے ہو۔ اس کے بعد ہال میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر اور حور کے علاوہ باقی سب بڑی مشکل سے ہنسی کنٹرول کیے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا سب کو؟ زری نے سب کی کافی لا کر ٹیبل پر رکھی۔ اذلان نے خود کو جان بوجھ کر فون میں مصروف کر لیا۔ سب خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کافی کا کپ اذلان کی طرف بڑھایا۔ سب چاہتے ہیں کہ اب تم اور اذلان کو خوشخبری سناؤ۔ کافی کے مگ پر اس کی گرفت کمزور پڑی اور ساری کافی ساری کی ساری اذلان کے اوپر۔ ایک دفعہ پھر ہال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سب منہ کھولے اذلان اور زری کو دیکھنے لگے۔ اذلان اٹھ کر شرٹ صاف کرنے چلا گیا۔ زری کھڑی، کیا ہوا بھائی کے پیچھے جاؤ۔ ہاں بھابھی میری کوئی شرٹ دے دیجیے گا۔ زری ہاں میں سر ہلاتی اس کے پیچھے گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نوڈلز۔ میں نے کیا کیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں بکواس کرنے کی؟ بکواس کب کی؟ بس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ویسے بیوی کیا خیال ہے تمہارا؟ روشنی نے اس کے زخمی بازو پر دوبارہ دباؤ ڈالا جس پر وہ چیخ اٹھا۔ گھر چلو، آنٹی گھر اکیلی ہیں۔ حور اپنا بیگ اٹھاتی بولی۔ لیکن زری، اس کا شوہر ادھر ہی لے جائے گا اسے گھر۔ حور بات سنو۔ عیسیٰ صوفے سے اٹھا۔ اس کی بہن کے یہاں اتنی بڑی خوشی کی خبر آئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ حور نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا اب وہ اسے بولے گا اپنا خیال رکھنا، تم مجھے بہت عزیز ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیا تم مجھے پیسے دے کر نہیں جاؤ گی؟ یہ گئی بحث پانی میں۔ پیسے؟ ہاں نا، جب مریضوں کی عیادت کرنے آتے ہیں تو انہیں پیسے بھی دے کر جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ تمہیں؟ حیدر کچھ سکھاؤ اسے۔ حیدر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ عیسیٰ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسے ضائع کرنے کی۔ حور نے اسے پیسے دینے سے باز رکھا۔ عیسیٰ بیچارہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ وہ بس بے بسی سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ صاف کر کے باہر نکلا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لہجے میں پریشانی لیے بولی۔ ہاں۔ یہ شرٹ عیسیٰ بھائی کی، یہ پہن لیں۔ نہیں میں گھر جا کر چینج کر دوں گا۔ اس نے شرٹ کو سائڈ پر کر دیا۔ وہ لب کرتی خاموشی سے سائڈ پر ہو گئی۔ زری تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ روشنی کی آواز پر وہ بھاگتی باہر آئی۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ کیا ہوا؟ کس کا ہے؟
کسی کا نہیں، لیکن کب سے بج رہا تھا اٹھا لو، شاید ضروری ہو۔ نہیں ضروری نہیں ہے۔ حور لوگ چلے گئے؟ ہاں۔ روشنی جو کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور عیسیٰ اس کے سر پر سوار تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا تمہیں اذلان کے ساتھ جانا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ہاں تو اذلان بھائی چھوڑ دیں گے تمہیں؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کی میٹنگ ہے۔ لیکن زری، اس نے اپنے پیچھے کھڑے اذلان کی طرف دیکھا۔ زری اس کی آنکھوں میں اترتی ناراضگی پڑ سکتی تھی، لیکن اس کا جانا ضروری تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گیا۔ اذلان وہیں کھڑا تھا۔ میں روز نہیں آ سکتی، آپ بھی تو میری بات کو سمجھیں۔ پلیز آپ تھوڑا جلدی چلیں گے؟ وہ ٹیکسی میں بیٹھی فون پر پتہ نہیں کس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کی ٹیکسی کے پیچھے ہی کسی اور کی گاڑی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ وہ پریشان حال ٹیکسی سے اتر کر اندر گئی۔ اذلان کی گاڑی اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن وہ یہ جگہ دیکھ کر حیران ہوا۔ آخر اسپتال میں اسے کیا کام تھا؟ پریشانی مزید بڑھی جب اس کے پاس آ کر کوئی لڑکا کھڑا ہوا۔ وہ اس سے کچھ بات کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہا تھا یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں پر زری کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ اذلان نے فون نکال کر زرتاشا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے پریشان حال فون اٹھاتے دیکھ رہا تھا۔ کدھر ہو تم؟ گھر۔ کچھ تھا جو اذلان کو چھپا۔ وہ کیوں اسے اتنا جھوٹ بول رہی تھی؟ کس کے گھر؟ اپنے گھر۔ اس کے پاس کھڑا لڑکا اسے کوئی فائل پکڑا کر واپس اسپتال کے اندر جا چکا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ اگر تم گھر ہو تو میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ زرتاشا نے گردن موڑی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اترتا غصہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئے۔ اذلان، یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تنزیہ بولا۔ عزیز میری بات، اتنا بے وقوف نظر آتا ہوں میں تمہیں؟ اب بھی تمہاری بات سنوں؟ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو اور میں برداشت کیے جا رہا ہوں۔ وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر بھڑکا۔ عزیز ایسی بات، کون تھا وہ لڑکا؟ کیوں ملتی ہو تم مجھ سے روز؟ میری بات کا جواب دو زرتاشا۔ وہ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ زری نے پریشان حال ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گردن جھکا گئی، اسے یوں ہی کھڑا دیکھا۔ اذلان نے غصے سے اس کے ہاتھوں سے فائل پکڑی۔ یہ حور کو کیا ہوا؟ نویرہ بیگم چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی بولی۔ ابھی کہاں ہوا، ابھی تو ہونا ہے۔ اس کے سر پر ایک پڑی تھی جس پر وہ کرا کر رہ گیا۔ حور آ کر چائے پی لو، انہوں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا نا امی، وہ چائے نہیں پی سکتی۔ کیوں نہیں پی سکتی؟ حور باجی نازل ہوئی۔ کیونکہ چائے پینے سے بچے کا رنگ کالا ہو سکتا ہے۔ باپ کا رنگ تو جیسے پہلے بہت گورا ہے نا۔ تو مجھے کالا کہہ رہی ہو؟ حیدر کے لہجے میں بے یقینی ابھری۔ امی چائے دیں۔ وہ نویرہ بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ امی کیا میں کالا ہوں؟ حور یہ ہم والا چینل لگاؤ۔ آپ دونوں مجھے اگنور کر رہی ہیں۔ امی یہ ساتھ والی آنٹی آئی تھی آج۔ کیا پھر سے؟ مجھ سے بات نہیں کرنی آپ لوگوں نے؟ حیدر نے پاؤں پٹکے۔ اتنی دیر بیٹھی رہی، پتہ نہیں اپنی بہو کی کون سی برائیاں اس نے نہیں کی۔ پھر ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں۔ وہ دونوں اب بھی اسے اگنور کیا اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ حیدر نے غصے سے انہیں گھورا اور اپنی چائے کا کپ پکڑا۔ جیک کدھر ہو تم؟ وہ جیک کو ڈھونڈتا لون میں آیا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ اس کے سر پر آتا بولا۔ وہ بیچارہ جو سکون سے سو رہا تھا اتنے شور میں نیند میں بے آرام ہوا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ اس کی طرف گھورتا بولا۔ یہ اپنی مالکن کی طرح مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ۔ تو کیا آنکھیں باہر نکال دوں؟ اس پر غصہ نکال کر وہ جا کر جھولے پر بیٹھا اور چائے کا کپ خالی کیا۔ حد ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم ماں بننے والی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بات بات پر ناراض ہو جاؤ۔ میں بھی نہیں مناؤں گا۔ میں نے آخر کیا ہی کیا ہے؟ یہی بولا کہ جیک جانور کا بچہ ہے۔ اسے تو میرے انسان ہونے پر بھی شک ہے۔ اس نے کئی بار پیچھے دیکھا لیکن کوئی بھی اسے منانے نہیں آیا۔ امی کو تو پہلی فرصت میں اپنی سائڈ پر کاٹ لیتی ہے۔ جیک، وہ جب پھر سونے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے پھاڑنے والی آواز پر منہ بناتا اس کی طرف آیا اور ساری زبان باہر نکالی۔ بڑا خوش ہو رہا ہے تو؟ یار تو میرا سر کیوں کھا رہا ہے اب؟ جیک بس یہی سوچ سکتا تھا، بول تھوڑی سکتا تھا، لیکن اسے اتنا تنہا دیکھ کر اس کے اندر کا کتا جاگا اور وفا باہر آئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا اور چھلانگ لگا کر سیدھا جھولے پر آیا۔ حیدر اب بھی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ چل یار تھوک دے غصہ۔ میں نہیں مناؤں گا۔ اچھا نہ منانا، غصہ تو تھوک۔ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے جیک؟ اللہ نے تجھے اچھا دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں دی تو میں تو اچھائی کی مورت ہوں۔ وہ اس کی گود میں سوار ہوتا بولا۔ تم اب زیادہ پھیل رہے ہو۔ چل والدہ کو بعد میں منا لیں گے، ابھی کھیلنے چلیں؟ میں نہیں کھیل رہا تجھ سے۔ کیوں، میرا قصور کیا ہے؟ میری بیوی تجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر خوبصورت ہونا جرم ہے تو مجھے گولی مار دوں۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ تو ٹھیک کہتا ہے، چل واک پر چلتے ہیں۔ ہاں چل، ایسے ہی تیری چربی کم ہوگی۔ حیدر نے اسے گھورا، پھر وہ بیچارہ اس کی گودی سے ڈر کر نیچے اترا۔ یہ گولیاں بس مجھے ہی دکھا سکتے ہو، والدہ کے سامنے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ حیدر اس کے پیچھے بڑھا۔ اب
ان دونوں کا ارادہ ہی پارک جانے کا تھا جہاں وہ اکثر جاتے تھے۔ دیکھو جیک، میں تمہیں قبول کر چکا ہوں، لیکن ہو تو تم جانور ہی نا۔ تم سے وفا کرنے سے بہتر ہے میں کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں۔ اس نے اپنی سپیڈ تیز کی۔ کتے کے بچے، آہستہ چل، اب پکڑ کر دکھاؤ مجھے، اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کیونکہ اگر جیک گم ہو جاتا یا اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی بیوی نے اس کے سر کا ایک بال نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تمہیں تکلیف دینی پڑی، اس کے لیے معذرت، وہ اٹکتے بولے۔ پلیز انکل، وہ ٹھیک ہے۔ آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ان سے؟ میں اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے انکل۔ اس کی نفرت بنتی ہے۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا اور نہ ہی اچھا شوہر۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اس کی ماں کا گنہگار ہوں۔ یہ کہنے میں بہت دیر کر دی آپ نے بابا۔ اذلان کو دیکھتی ہی ان کی آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پایا۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کا باپ تھا، اس نے جو بھی کیا اس کے ساتھ، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اکیلا تھا، اسے اپنی جوان بیٹی کی ضرورت تھی لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ چکے تھے۔ چھوڑنا کیا تھا، وہ خود ہی انہیں بیمار دیکھ کر چھوڑ کر بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے نوکر انہیں اسپتال لے کر آئے۔ بی بیگم خوش قسمتی سے اس دن انہیں ملنے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے زرتاشا کو کال کی کیونکہ اذلان نے کبھی ان کا فون نہیں اٹھانا تھا۔ انہوں نے اذلان کو بتانے سے منع کیا کیونکہ وہ اذلان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بی جان کا بیٹا ان کا ڈرائیور تھا۔ بی جان کو واپس گاؤں جانا پڑا تو زرتاشا کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا۔ اس نے بہت دفعہ بولا کہ وہ اذلان کو فون کرے لیکن انہوں نے اسے فون کرنے نہیں دیا۔ بی بیگم کا بیٹا ہی اسے لینے آتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ زرتاشا تقریباً روز ان سے ملنے آتی، ڈاکٹر سے ان کا حال دریافت کرتی۔ اب وہ آگے سے کافی بہتر تھے لیکن آج اذلان کو سب پتہ چل گیا۔ وہ سیدھا فائل دیکھتے اوپر بڑھا تھا لیکن کمرے میں جانے کی وہ ہمت نہیں کر پایا تھا۔ زرتاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، وہ پہلی دفعہ اسے اپنے سامنے یوں بکھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے بابا۔ وہ بات نہیں کر پائے اور سر جھکا دیا۔ اذلان جا کر ان کے بیڈ پر بیٹھا۔ مجھے کیوں نہیں بتاتا تو تم آ جاتے۔ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے، ہر وقت تیار رہنے والے، فٹ رہنے والے۔ آج ان کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اگر زرتاشا بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب آپ دونوں صلح کر لیں بھائی اور جلدی سے گھر چلیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج سے آپ کو چھٹی۔ زرتاشا نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولی۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا۔ تم افضل کو فون کرو مجھے لے جائے وہ۔ جی میں بھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ زرتاشا سامان پیک کرو ان کا، میں افضل کو فون کرتی ہوں۔ افضل کا نمبر مجھے دو، میں اس کے گھر سے ان کا سارا سامان لانے کا کہتا ہوں۔ لیکن بیٹا، میں روز روز اپنی بیوی کو آپ کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا بابا۔ اس کے لہجے میں جیلسی دیکھ کر ان دونوں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کی۔ بیوی بیوی بیوی، کیا تکلیف ہے؟ وہ جو سوئی ہوئی تھی ایک دم اٹھتی بھڑکی۔ مجھے خارش ہو رہی ہے تو کر لو خارش۔ وہ بازو پر لگی گرم پٹی کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ پٹی اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ بیوی، کیا ہے اسے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مجھے خارش ہو رہی ہے اور تمہیں سونے کی پڑی ہے۔ تم بھی سو جاؤ، مجھے خارش کرو۔ رات کے 12 بجے میں تمہیں خارش کروں؟ ہاں نا، حد ہے، تمہیں اس وقت خارش ہو رہی ہے۔ خارش کا وقت دیکھ کر ہوتی ہے۔ کتنی ظالم بیوی ہو تم، تمہاری وجہ سے میری یہ حالت۔ منہ بند کرو۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کی پٹی تھوڑی سی ڈھیلی کی۔ ڈرامے نہیں کرو۔ وہ اس کی نیند خراب کر چکا تھا۔ وہ آرام سے اس کے بازو پر آہستہ آہستہ سے مالش کر رہی تھی۔ میرے چڑیلوں والے ناخن، ان سے خارش کرو، ان سے تمہارا منہ نہ نوچ لوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے چہرے کی طرف کیے تو وہ چہرہ جھکا گیا۔ بیوی، ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب سنتے ہی اس کا منہ بنا۔ لیکن پتہ نہیں، جب میں سویا ہوا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ مالش کرتے اس کا ہاتھ رکے۔ ضرور کوئی خواب دیکھ رہے ہوگے تم، لیکن کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر۔ میں نہیں کر رہی مالش، خود ہی کرو۔ بیوی، میں نے نہیں کہا کبھی بھی میں پاگل ہوں جو یہ سب بولوں گی۔ میں نے کب کہا تم نے بولا؟ تو اور کون تمہیں یہ بول سکتا ہے؟ وہ خود ہی سچائی بول گئی تھی، جس پر عیسیٰ نے اپنے دونوں آئی برو اچکائے۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں ہوں ہی اتنا پیارا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا دوسرا بازو بھی توڑ دوں؟ عیسیٰ نے بروقت کوشن اٹھا کر اپنے بازو کے اوپر رکھا۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اس سے بڑھ کر شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ عیسیٰ کا اسی وقت منہ دوبارہ بنا۔ اب اگر تمہاری خارش ختم ہو گئی ہو تو سو جاؤ۔
وہ لیمپ آف کرتی دوسری طرف منہ کر گئی. اندر ہی اندر وہ شرمندہ تھی کہ وہ سب سن چکا ہے. بیوی ابھی اس نے ڈھنگ سے آنکھیں بند بھی نہیں کی تھی. وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتا پھر سے بولا, بیوی بولو, میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. روشنی کے لب خوشی سے پھیلے. تم میرے سے پیار کرتی ہو نا؟ وہ بچوں کی طرح اس سے بار بار ایک سوال پوچھ رہا تھا جس پر تھک کر اس نے ہاں میں سارے لایا. پکا؟ ہاں. تو میرے لیے کچھ بنا کر لے آؤ, قسم سے بہت بھوک لگی ہے. یہ گئی بھینس پانی میں. وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی اس سے اظہار محبت کرے گا, یہ بس اس کی سوچ ہی تھی. وہ غصے سے اٹھی اور اسے دور کیا. سو جاؤ. پر تم نے ابھی کہا تم میرے سے پیار کرتی ہو. اب وہ اپنی بات سے کیسے مکر سکتی تھی؟ رات کے 1 بجے وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے نوڈلز بناتی. سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس شخص کے پیار میں پھنسی کیسے. بابا سو گئے. وہ کچن میں شاید چائے بنانے جا رہی تھی جب اذلان اس کے پیچھے آیا. کھانا نہیں کھایا تم نے؟ مجھے بھوک نہیں ہے. ناشتہ کیا تھا؟ نہیں. تو پھر بھوک کیوں نہیں ہے؟ آپ اب بھی ویسی بات کریں جیسے پہلے کر رہے تھے. وہ چائے کپ میں ڈالتی ناراضگی سے بولی. پہلے کیسے بات کر رہا تھا؟ اذلان نے اس کے جانے کا راستہ بلاک کیا. کون تھا وہ؟ کیوں اس سے ملتی ہو تم؟ وہ سینے کو اتارتی بولی. تم میری جگہ ہوتی تو یہ سوال بھی نہ پوچھتی, بلکہ سیدھا ڈنڈا اٹھاتی اور میرے سر پر مارتی. ہاں نایا کے کیس میں یہی تو کیا نا میں نے. وہ بڑبڑاتی بولی. کیا بول رہی ہو؟ مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ تم نے کال کی مجھے؟ اب آپ میرے ساتھ بچوں جیسی لڑائیاں کریں گے؟ تم کرو تو لڑائی, میں کروں تو بچوں جیسی لڑائی. ہاں تو میں آپ سے چھوٹی ہوں. تم مجھے بڑا ہونے کا طعنہ دے رہی ہو. میں نے بس اپنی عمر بتائی. میری عمر کا کیا ہے؟ راستہ دے, میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. وہ اس کے راستے سے ہٹا تو وہ آ کر ہال والے صوفے پر بیٹھی اور ٹی وی آن کیا. وہ اب اس کے پیچھے تھا کیونکہ اب مزید غصہ کر کے وہ رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک تو اتنی چھوٹی بچی سے آپ کی شادی ہو گئی, بجائے جوروں کا غلام بننے کے آپ نے جوروں کو اپنا غلام بنا لیا ہے. سب سنائی دے رہا ہے مجھے. وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس کی چائے کا کپ اٹھا کر منہ کو لگایا. یہ چائے ہے تو میں کب کہہ رہا ہوں بوتل ہے, مگر آپ چائے نہیں پیتے. تمہارے لیے چائے کیا زہر بھی پی لوں؟ وہ ذرا پھیلا اور اس بات پر زرین نے منہ بنایا. مطلب یہ 19ویں صدی کا ڈائلاگ مار کر وہ اسے منا تھوڑی سکتا تھا. مطلب کچھ بھی. آپ واقعی میرے لیے زہر بھی پی سکتے ہیں؟ ہاں. اذلان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. جب وہ کچن میں گئی اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں مرچوں والا ڈبہ تھا. اس نے 2 چمچ سرخ مرچ بھر کر چائے کے کپ میں ڈالی اور اس کے ہاتھوں میں پکڑایا. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. دیکھ کیا رہے ہیں, پیے سے. تم مجھے یہ مرچیں پینے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ہاں ابھی تو آپ نے کہا تمہارے لیے زہر بھی پی لوں گا. زہر بولا تھا میں نے, سرخ مرچیں نہیں. وہ کپ کو ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا. بس نکل گئی ہوا. وہ برا سا منہ بنا کر دوبارہ سامنے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی. تم کب تک ایسے منہ بنا کر بیٹھو گی؟ میں نے کہا نا تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی. تو مجھے غصہ آ گیا. کوئی بھی میری جگہ ہوتا تو یہی کرتا. میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں. تو پھر تو کس بات پر ناراض ہو؟ جب آپ کو یہی نہیں پتہ کہ میں کس بات پر ناراض ہوں تو بات کرنے کا فائدہ. وہ پیر پٹکتی وہاں سے اٹھی. زری یار میں جا رہی ہوں بابا کے پاس. زری وہ بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا. ایک ٹھنڈی آب بھر کر وہ صوفے پر واپس گرا. اب اسے یہ سوچنا تھا کہ آخر وہ ناراض کس بات پر ہے. پہلی ٹینشن سے اس کا سر پھٹ رہا تھا. پتہ نہیں اب کب تک چلنے والا تھا. وہ ناراض ہوتی تھی تو وہ اسے مناتا تھا, لیکن اگر وہ ناراض ہوتا تھا تو وہ بھی ناراض ہو جاتی تھی اور اسے ہی منانا پڑتا تھا کیونکہ وہ اسے ناراض ہوا ہے. یہ کیسی محبت ہوئی بھائی؟ ابھی وہ سر صوفے پر ٹکائی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا. ہاں بول. بندہ سلام دعا کرتا ہے پہلے. عیسیٰ میرا دماغ پہلے ہی بہت گرم ہوا ہے. سیدھا پوائنٹ پر آ. وہ تجھ سے ایک کام تھا. کس تمہیں کیوں بتا رہے ہو تم؟ تو پہلے بتا تیرا دماغ کیوں گرم ہے؟ میری بیوی ناراض ہے. اچھا مجھے لگا کوئی بڑی بات ہوگی. اذلان نے فون کان سے ہٹا کر گھورا. فون بند کر رہا ہوں میں. اچھا سن, منا لے اسے. منا تو لوں لیکن یہ نہیں پتہ وہ ناراض کس بات پر ہے. ابے بھائی اشکے بھائی اشکے. وہ بول تو بول کیا کام ہے تجھے یار؟ وہ انایا. اذلان کے ذہن کے پردے کھلے. اس نے فون بند کیا. زری اسے پتہ چل گیا تھا اس کی بیوی کس بات پر ناراض ہے. روشنی تو کالج نہیں آئے گی کیا؟ نہیں یار میں کیسے آ سکتی ہوں, میرے شوہر کی طبیعت نہیں ٹھیک. کتنا خوش ہو کر بتا رہی ہوں. نہیں تو میں کہاں خوش ہوں, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہوں نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا اور جا کر شیشے کے آگے کھڑی ہوئی. میں موٹی لگ رہی ہوں کیا؟ نہیں پتہ بھی نہیں چل رہا. وہ خود ہی بولی. لیکن کچھ اور پہن لیتی ہوں. ہور آ بھی جاؤ, میں نے آفس بھی جانا ہے. میں کپڑے چینج کر لوں بس. تم 70 دفعہ کپڑے چینج کر چکی ہو. ہاں تو نئے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس, یہ سب مجھے تنگ ہو گئے ہیں.
اس نے انکشاف پر حیدر نے غور سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا، وہ کہیں سے بھی اتنی موٹی نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم 2 منٹ میں باہر آؤ، تم ماں بننے والے ہوتے تو میں پوچھتی تم سے۔ حیدر کو پتہ تھا اب اس کا رونا شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس نے پتلی گلی سے نکلنا مناسب سمجھا۔ اٹھو، تیار ہو، کالج جانا ہے۔ لیکن تم ایسی حالت میں کالج کیسے جا سکتے ہو نورل؟ میں نہیں، تم جا رہی ہو کالج۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکی ہو تم مفت میں۔ اٹھو اب۔ میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں بیمار بستر پر چھوڑ کر کالج چلی جاؤں۔ میں اپنی پڑھائی کو آگ لگاتی ہوں مجھے تم سے دور کرے۔ عیسیٰ نے 1 منٹ کے لیے اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھا۔ وہ گندی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ عیسیٰ نے اپنے دوسرے بازو سے اسے پکڑا اور بیڈ سے اتارا۔ جلدی، 5 منٹ میں۔ عیسیٰ، کروں فون آنٹی کو؟ شرم نہیں آ رہی مجھے دھمکی دیتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی شوہر کی بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹیاں کرتے ہوئے؟ میں بس تمہارا خیال، جتنا اچھا تم میرا خیال رکھ رہی ہو اس سے بہتر ہے تم نہ ہی رکھو۔ پر 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے اب مجھے گاڑی چلانے کی اجازت دے رہے ہو، پھر نہ کہنا میں نے گاڑی۔ اذلان لینے آ رہا ہے، تمہیں زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوری، ناشتہ لگا دو اپنی بیگم صاحبہ کے لیے، میں ذرا آرام کر لوں اب۔ روشنی نے دانت پیستے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور اسے گھورا، جو اب آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی وہ اسے گھور رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی اور تیار ہونے کے لیے بیٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بال کھولنے کی۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن شاید تمہیں باہر جولائی کی گرمی کا احساس نہیں ہے۔ روشنی نے اسے گھورتے بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور اپنی سن گلاسز اٹھا کر پہنی۔ پھر اس نے پرفیوم اٹھایا۔ بیوی، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں کہ خوشبو لگانا عورتوں پر حرام ہے۔ اس نے پرفیوم زور سے واپس رکھا۔ آرام سے، بہت مہنگا ہے، اور میرے پر تو خوشبو حلال ہے نا۔ روشنی بس اسے گھور ہی سکتی تھی جو وہ بڑے زور و شور سے سر انجام دے رہی تھی۔ جانے سے پہلے یہ لائٹ تو بند کر دینا، میری آنکھوں میں روشنی پڑ رہی ہے۔ اس نے روشنی پر اچھا خاصا زور دیا تھا، جس پر اس کی زوجہ نے بڑے آرام و سکون سے ساری لائٹس کمرے کی آن کر دیں اور پھر اے سی کو آف کیا اور کمرے میں لگے پردوں کو کھڑکیوں سے ہٹایا۔ یہ بدتمیزی ہے۔ بہت شکریہ روشنی، وہ چیخا۔ اللہ حافظ۔ اس کی اللہ حافظ سن کر وہ اب کھلے دروازے کو گھور رہا تھا۔ پورے کمرے میں روشنی کی بہار تھی۔ ایسی بیوی اللہ کسی کو نہ دے۔ تم نے بھی تو اسے کالج بھیج دیا۔ سامنے دروازے سے اس کا ضمیر اندر آیا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ عیادت کرنے آیا ہوں یار تمہاری۔ کوئی کہہ رہا تھا کالج نہیں آئے گا۔ اس کے شوہر نے رات کو 12 بجے فون کیا کہ میری بیوی کو ساتھ لے کر جائیے گا۔ اپنی گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ محترمہ نے کل ٹھوک دی تھی کہیں نہ کر۔ ٹھیک تو ہے گاڑی تو تھوڑی سی خراب ہوگی، البتہ روشنی ٹھیک ہے۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ وہ تینوں کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ روشنی ان کی بکواس بڑے سکون سے سنتی آگے تھی اور وہ دونوں پیچھے۔ بہت شکر ہے، ویسے شکر ہے عیسیٰ بھائی کلاس نہیں لیں گے، ان کی جگہ اعجاز صاحب آ رہے ہیں پڑھانے۔ چلو روشنی، تمہارے ایک فیوریٹ سر گئے تو دوسرے آ گئے۔ سر اعجاز کی عمر 70 سال کے قریب تو تھی، لیکن روشنی سے ان کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وجہ تھا اس کا ماں کا یہ کالج۔ بات ہوتی نہیں تھی، وہ شروع ہو جاتے کہ ماں باپ کا کالج ہے اس لیے روب ختم نہیں ہوتے تمہارے۔ ویسے انگلش والی نے کہا تھا آج روشنی کی پریزنٹیشن ہے۔ روشنی کے قدم رکے، اس نے خون خوار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بات مت کرو مجھ سے۔ اچھا۔ وہ دونوں اسے چھوڑتی آگے بڑھی۔ منحوسوں، اب کیا ہے؟ میں نہیں لے رہی کلاس۔ کون نہیں لے رہا کلاس؟ میم۔ چلے اندر کلاس روم میں۔ اب انہیں کون بچا سکتا تھا، وہ بھی انگلش والی میم سے۔ یہ سب کیا ہے؟ تصویریں ہیں حور، لیکن ان تصویروں کا کیا کرو گے تم؟ اپنے کمرے میں لگاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے ایسی حالت میں لوگ اپنے کمروں میں بچوں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے۔ حیدر پلیز، ہمارا بچہ بھی ایسے ہی پیارا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم وہی سنجیدہ حیدر چودھری ہو جس سے میں نے پیار کیا تھا۔ میں اب بھی بہت سنجیدہ ہوں بیگم۔ لے کر جاؤ یہ ساری تصویریں میرے کمرے سے باہر۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، میں نے اتنی مشکل سے یہ کمرہ اپنی پسند کے لحاظ سے سجایا ہے، میں اسے گندہ نہیں کرنے دوں گی تمہیں۔ میں کون سا کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہوں یہاں؟ تم یہ بابا آدم کے زمانے کے بچوں کی تصویریں اٹھا کر لے آئے ہو۔ یہ کہاں سے خوبصورت لگیں گی اس کمرے میں؟ ان کا کام کیا ہے؟ تم انہیں دیکھو گی تو بچہ خوبصورت ہوگا، اس لحاظ سے تو مجھے تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جتنا میں تمہیں دن رات دیکھتی ہوں اس لحاظ سے تو میرا بچہ کبھی خوبصورت نہیں ہوگا۔ اسی خوبصورت چہرے پر مرتی تھی تم۔ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم گھنٹے لائبریری میں گزارتی تھی۔ اس چیز کا پچھتاوا ہے مجھے۔ تم دونوں پھر سے لڑ رہے ہو۔ امی دیکھیں اسے یہ کمرہ خراب کر رہا ہے۔ امی، میں بس ان خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا رہا ہوں یہاں۔ ہو تمہارا چیک اپ ہے آج؟ یہ کیا حیدر کی طرف سے تھا؟ امی، وہ میں تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔
بڑے اچھے سے پتہ ہے مجھے تم کیوں نہیں مجھے لے کر جانا چاہتے. اچھا تو شکر ہے تمہیں پتہ لگ گیا, میں امی کے ساتھ ہی جاؤں گی. شور میں ہوں تمہارا, اور امی میری ساس ہیں. امی آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ مجھے بھائی صاحب کی طبیعت پوچھنے جانا ہے. امی بس اب چلو تیار ہو جاؤ. اگر تم نے اس دفعہ جا کر بھی ڈاکٹر سے اوٹ پٹانگ سوال کیے تو دیکھنا. میں نے کب اوٹ پٹانگ سوال کیے؟ نہیں ہمیں نہیں جاننا کہ بیٹا ہے یا بیٹی. نہیں ہمیں جاننا ہے. حیدر حور پہلے آپ دونوں فیصلہ کر لیں, مجھے پھر یہی آخری فیصلہ ہے, آپ بتائیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی. جب ہوا لگ جائے گا پتہ حیدر. اگر پہلے پتہ لگ رہا ہے تو تم نے مجھے ضرور اتنا انتظار کروانا ہے. وہ دونوں آپس میں ہی خسر پسر لگے ہوئے تھے. تم جان کر کرو گے کیا؟ حور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا. پھر مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ لڑکی کی تصویریں کمرے میں لگانی ہے لڑکے کی. ڈاکٹر کے سامنے وہ بڑا مسکرا کر باتیں کر رہے تھے, لیکن اگل ایک دوسرے کے لیے زہر ہی رہے تھے. پلیز آپ بتائیں کہ میں بچے کی ماں ہوں, مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے. تو میں بھی تو بچے کا باپ ہوں, مجھے جاننے کا حق ہے. پیدا تو میں کروں گی نا, خرچہ تو سارا میرا ہی ہوگا نا. تمہاری وجہ سے اس نے ہماری اتنی بےعزتی کی, میری وجہ سے نہیں, تمہاری ضد کی وجہ سے اس نے ہمیں کمرے سے باہر نکالا. حیدر میں آج کے بعد تمہارے ساتھ بالکل نہیں آؤں گی چیک اپ کے لیے. یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا دو. پر پلیز آپ دونوں باہر جا کر لڑائی کریں. نرس کے بولنے پر ان دونوں نے غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پہلے ڈاکٹر نے بھی انہیں یہی بولا تھا کہ آپ باہر جا کر لڑائی کریں, مطلب سیدھے انہیں دفع ہونے کا بولا تھا. اب وہ غصے میں آ کر گاڑی میں بیٹھی. حیدر نے 2 لمبی سانسیں ہوا کے سپورٹ کی تاکہ اس کا اپنا غصہ ٹھنڈا ہو. شاپنگ پر چلیں سچی؟ اسے ایک دم غصے سے خوشی میں بدلتا دیکھ اس نے آئی برو اچکائے. تم غصہ نہیں ہو کیا؟ غصہ میں نے کب کیا غصہ؟ اور میں کیوں کروں گی غصہ, وہ بھی تم سے؟ بالکل بھی غصہ میں نہیں ہوں. تم چلو شاپنگ پر. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. ڈاکٹر نے 1 ہفتے کی ریسٹ کا بولا تھا, تمہیں بیڈ پر پڑے 2 ہفتے ہو گئے ہیں. اتنے میں تو ہڈی جڑ جاتی ہے. تمہیں لگتا ہے میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے یقین ہے. وہ اسے بازو پر گرم پٹی باندھتی بولی. تم نے سب کو اپنے جیسے سمجھ رکھا ہے. میں ڈرامے کرتی ہوں؟ میں نے کب بولا تم ڈرامے کرتی ہو؟ میں نے قسم سے تمہارا بازو توڑ دینا ہے اب. یہ جو تم دھمکی. ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب روشنی منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف بھاگی. بیوی. وہ پٹی چھوڑتا اس کے پیچھے بھاگا. کیا ہوا؟ دروازہ کھولو بیوی. وہ منہ دھوتی واش روم سے باہر آئی. اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. عیسیٰ نے اپنے دائیں بازو سے ہی اسے پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا. کیا ہوا؟ پتہ نہیں, اچانک دل خراب ہو گیا. سچی؟ وہ خوشی سے اچھلا. تم میری طبیعت خراب ہونے پر خوش ہو رہے ہو تو یہ خوشی کی بات ہے نا. خوشی نے پکڑ کر کشن اس کے منہ پر مارا. ایک تو تم ہاتھ پاؤں بہت چلاتی ہو, زبان تھوڑی ہے چلانے کو. پانی دو مجھے. ہاں 1 منٹ. اس نے جلدی سے گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالا اور اس کی طرف بڑھایا. 1 منٹ. کیا ہوا؟ یہ پانی گندا ہے کیا؟ تمہارا بازو. میرا بازو؟ یہ میرا بازو. وہ فوراً اپنا بازو پکڑتا چیخا. تم ڈرامہ کر رہے تھے؟ مجھے پہلے ہی پتہ تھا. نہیں بیوی سچی. وہ کھڑی ہوتی دوبارہ چکراتی بیڈ پر. بیوی وہ پھر سے خوشی سے اچھلا. بیوی تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے. سر کا وزن بڑھ گیا ہوگا, استعمال جو نہیں کرتی. روشنی نے اسے رکھ کر تھپڑ مارا. تم مر جاؤ گی, مجھے مارنا نہیں چھوڑے گی. پانی پیو. ابھی اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے کہ دوبارہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھی. بیوی. وہ اس کے پیچھے بھاگا. بیوی میں لیڈی ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ میں تمہارا سر. ہیلو ڈاکٹر. وہ میری زوجہ کا دل خراب ہو رہا ہے, چکر بھی آ رہے ہیں. یہ تو چوتھی الٹی کی ہے. بیوی. ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کھٹا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ نوڈلز. ڈاکٹر وہ کہہ رہی ہے اس کا نوڈلز کھانے کا دل کر رہا ہے. بیوی. ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں صبح کیا کھایا تھا؟ تمہارا سر. بیوی. ڈاکٹر پوچھ رہی ہیں بکرے کی سیری کھائی تھی یا بھینس کی؟ بولو بھی. اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ پھر سنک پر جھکی. ڈاکٹر اب 5ویں الٹی آئی ہے. نمک. نوری نمک لاؤ جلدی سے. خوشخبری ہے کیا؟ ہاں نمک لاؤ. نمک کیوں صاحب جی؟ چینی لاتی ہوں. ارے تمہاری بیگم کو کھلانا ہے, انہیں الٹیاں آ رہی ہیں نا. جی صاحب. بیوی تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر وہ جواب نہیں دے رہی, لمبے سانس لے رہی ہے بس. صاحب موٹا نمک لاؤں یا باریک؟ ڈاکٹر موٹا نمک یا باریک؟ کوئی بھی لے آؤ. نوری. بیوی تم واش بیسن پر پڑا فیس واش اٹھا کر اس نے اسے کی طرف پھینکا. بیچارے کی آنکھ پر لگا. ڈاکٹر مجھے لگتا ہے آپ کو گھر ہی آنا پڑے گا میرا علاج کرنے. صاحب جی نمک. وہ جو اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور روشنی کشن لے کر اس کے سر پر کھڑی تھی. صاحب جی نمک آپ کے زخم پر چھڑکنا ہے یا؟ وہ کشن
وہ کوشچن عیسیٰ کو پھر پڑھا۔ اس سے پہلے وہ جوابی حملہ کرتا، وہ چکراتی اس کے ساتھ گرنے والے انداز میں بیٹھی اور اس کے کندھے پر سر گرایا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ نوری نمک لاؤ۔ کتنے چمچ صاحب جی؟ پوری ڈبی میرے منہ میں ڈال دو۔ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھاتی بھڑکی، بیوی میں تو بس چپ کرو تم۔ اس نے تھک کر دوبارہ سر اس کے کندھے پر گرایا۔ چلو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا۔ چلتے ہیں، کیا پتہ؟ میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں نوڈل، اگر ہوئی تو تمہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ نہیں، تم نے ڈاکٹر کی ڈگری لے رکھی ہے نا؟ نہیں ڈاکٹر تو تم ہو، اس لیے 2 ہفتوں سے تمہارا بازو ٹھیک نہیں ہوا۔ بازو؟ بیوی شرم نہیں آتی تمہیں ڈرامے کرتے ہوئے؟ ڈرامہ تھوڑی کر رہا تھا میں، یہ تو تمہیں درد میں دیکھ کر میں اپنا درد بھول گیا۔ اتنی لمبی نہ چھوڑو کہ میں پکڑ بھی نہ سکوں۔ اس کا سر ہنوز اس کے کندھے پر تھا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ کدھر ہو عیسیٰ؟ ہاسپٹل۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ روشنی، وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ کال کٹ گئی۔ اس کو پتہ نہیں یہاں سگنلز کیوں نہیں آ رہے۔ وہ اکتا کر بولا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، اذلان کی کال شاید یہاں سگنل نہیں ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں پرچی بنوا کر لاتا ہوں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ سچی پھر سے؟ تم خوش ہو رہے ہو اب بھی؟ بیوی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے، اگر اب تم نے بس بکواس کی نا تو میں نے ساتھ پھاڑ دینا ہے تمہارا۔ کول ڈاؤن، میں بھی آیا، ادھر ہی رہنا، جلدی آؤ۔ کیا ہوا اذلان؟ وہ روشنی کون تھا فون پر؟ عیسیٰ کہہ رہا تھا وہ روشنی کو لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں، فون کٹ گیا آگے سے۔ آپ دوبارہ فون کریں نا، میں کرتا ہوں، تم پریشان تو نہ ہو، جلدی کریں فون۔ وہ نہیں اٹھا رہا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ حیدر؟ ارے بہو آرام سے۔ امی حیدر کہاں ہے؟ یہاں ہوں میں، کیا ہوا؟ وہ روشنی بٹھاؤ اسے، دیکھو کیسے سانس پھول رہا ہے اس کا حور۔ پتہ نہیں، وہ زری کو فون آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ روشنی کو عیسیٰ بھائی ہاسپٹل۔ کیا ہوا اس سے؟ مجھے نہیں پتہ، رونا تو بند کرو، کچھ نہیں ہوتا، میں فون کرتا ہوں۔ وہ پریشانی سے اس کے ہاتھ صاف کرتا بولا، ایسی حالت میں طبیعت خراب کر بیٹھو گی لڑکی، مجھے روشنی کے پاس جانا ہے۔ پر حور تم پلیز حیدر۔ وہ رہا عیسیٰ۔ اذلان عیسیٰ کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں دیکھتا اشارہ کرتا بولا۔ وہ سب تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ عیسیٰ، وہ سب کو حیران و پریشان دیکھ اور حیران ہوں، آپ سب یہاں؟ کیا ہوا ہے روشنی کو؟ بھائی حور کی بھی آمد ہوئی۔ حور تم بھی یہاں؟ روشنی کدھر ہے؟ حور آرام سے، پلیز بتائیں اسے کیا ہوا ہے۔ بھائی پلیز بتائیں روشنی کو، تم آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشنی، وہ دونوں تقریباً بھاگتی جا کر اس سے گلے ملی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ حور تم رو کیوں رہی ہو؟ بیگم اب تو رونا بند کرو، دیکھو وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ہوا کیا تھا؟ زری پریشانی سے بولی۔ عیسیٰ، یہ سب کیا ہے؟ بیوی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیا سچ میں تم؟ آپ لوگ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ حور اور زری کا رونا پھر سے شروع ہوا۔ آپ دونوں تو چپ کرو، زندہ ہوں میں، اس لیے تو رو رہے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے مذاق نہیں چھوڑا۔ بیوی بتاؤ نا، کیا وہ سچ ہے جو میں؟ عیسیٰ، تمہارا دوسرا بازو تو میں آج ہی توڑتی ہوں۔ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ ارے بیوی، وہ حیدر کے پیچھے جا کر چھپا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے روشنی، لیکن بھابھی آپ کو ہوا کیا تھا؟ اذلان بیچارہ بول ہی پڑا۔ ہاں بیوی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ سب اس کی آواز سننے کے لیے ہمہ گوش تھے۔ کل جو تم نے مجھے آدھی رات کو پکوڑے کھلائے تھے، اس کی وجہ سے بد ہضمی ہو گئی تھی، اس کی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، کہتے ہو تو لکھوا کر لے آتی ہوں۔ وہ اونچی آواز میں اس پر بھڑکی۔ حیدر، تمہاری وجہ سے میں گھنٹے سے رو رہی ہوں، اور کیا میں اپنی فلم چھوڑ کر آئی ہوں؟ کیا تم ماں نہیں بن رہی ہو بیوی؟ چلو جی۔ اذلان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اس کا دوسرا بازو ٹوٹ کر ہی رہے گا، حیدر بڑبڑایا۔ تمہاری بد ہضمی کی وجہ سے ہم جو اسپتال میں بھاگتے آئے ہیں، اب چلو ہمیں کھانا کھلاؤ۔ میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ عیسیٰ، خبردار، میں تو بہت غریب ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لیکن 2 لوگ منہ پھلا کر بیٹھے تھے، ایک حور اور ایک حور کا بھائی۔ حور کا منہ اس وجہ سے بنا ہوا تھا، حیدر اس کو باہر کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور عیسیٰ کا منہ اس لیے بنا ہوا تھا کہ ان سب کے کھانے کے پیسے دینے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اسے ایسے کھا رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہ کھایا ہو۔ بیوی، ہاتھ ہولہ رکھو، تمہیں بد ہضمی ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ کھانا بھی تم نے بنایا ہے کیا؟ روشنی کی بات پر سب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ مطلب پکوڑے عیسیٰ بھائی نے بنائے تھے؟ زری کی زبان سے پھسلاؤ۔ پھر سب نے عیسیٰ کی طرف دیکھ کر جو ہنسنا شروع کیا، اسے واقعی یہ لگ رہا تھا کہ وہ سب دیوانے ہو چکے ہیں۔ ساسو ماں، وہ دروازہ کھولتی حیرانگی کے عالم میں بولی، بڑی دیر کر دی مہرباں، آتے میں اپنے شوہر کی طبیعت کا پتہ کرنے آئی ہوں۔ کون سے شوہر؟
لڑکی میرے راستے سے ہٹو۔ معذرت کے ساتھ یہ میرا گھر ہے اور میں کسی انجان شخص کو گھر کے اندر جانے نہیں دے سکتی۔ میں ساس ہوں تمہاری۔ میری ساس تو بہت پہلے کی چل بسی۔ آپ کا ان کے پاس جانے کا کب تک کا ارادہ ہے؟ ویسے چھٹیاں کیسی گزری آپ کی؟ سنا ہے 2 ہفتے جیل میں رہنا پڑا آپ کو۔ زری اذلان کی آواز پر اس نے پیچھے دیکھا۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئی ہوں، اندر آ کر بات کرتے ہیں۔ میں بھی تو کب سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اندر چلیں، باہر دھوپ ہے بہت۔ زری جاؤ چائے بنا کر لاؤ، پرازی بابا کے کمرے میں لے کر آنا۔ وہ ہال میں بنے صوفے کی جانب آئے۔ اذلان مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے میرے شوہر سے؟ زری تم چائے لاؤ، گرمی بہت ہے، جوس ٹھیک رہے گا۔ کیوں ساسی ماں؟ زری میں لاتی ہوں۔ اذلان پلیز، اذلان اپنے بابا کو بولو میرے سے بات کریں، میں نے انہیں کبھی منع نہیں کیا۔ دیکھو میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے۔ میں بس تمہاری شادی اپنی مرضی سے، ایک نکاح شدہ بندے کی شادی کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ تمہارے باپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ میں گڑے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتا۔ ویسے آپ کی وہ بہن کی بیٹی کیسی ہے اب؟ زری نے جوس لا کر ٹیبل پر رکھا۔ شادی ہو گئی اس کی۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے بولی۔ میں بابا کو بلا کر لاتا ہوں۔ انہوں نے جوس کا گلاس منہ کو لگایا۔ ویسے آپ کو بڑا یاد کیا میں نے۔ ارے حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ سچ میں یاد کیا۔ جب میں یہ ڈراموں میں کوئی ظالم ساس دیکھتی مجھے بڑی شدت سے یاد آتی ہے آپ کی۔ سچی آپ کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ 1 سال گزر گیا لیکن تم نے تمیز اب بھی تو نہیں سیکھی۔ توبہ توبہ، جوس اور لیں گی آپ؟ میرے بیٹے کا گھر ہے، میں نے لینا ہوا تو خود لے لوں گی۔ اپنے بیٹے پر تو زری کو کھانسی کا دورہ ہی پڑ گیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ پلیز بابا۔ اذلان نے انہیں کچھ غلط بولنے سے باز رکھا۔ یہ آسان نہیں تھا لیکن اب وہ تھک چکا تھا۔ اتنے سال دل میں نفرت رکھ کر اسے کیا ملا؟ ان سے نفرت کر کے کیا اس کی ماں واپس آ گئی تھی؟ وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کا باپ تھا۔ غلط فہمیاں ہر رشتے میں ہوتی ہیں، اس کے والدین کے رشتے میں بھی یہی غلط فہمیاں تھیں۔ انہوں نے ہی اسے پال کر اتنا بڑا کیا تھا۔ یہ جو آج اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، بے شک وہ اس کی ماں کا تھا لیکن اس کو سنبھالا تو اس کے باپ نہیں تھا۔ وہ جتنا جانتا تھا وہ دل سے کبھی بھی انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ان کی نئی بیگم کو تو وہ شروع سے قصوروار سمجھتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ صرف اس کے لیے اجنبی تھی لیکن وہ تو اس کے باپ تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی پر شک کر کے غلط کیا تھا لیکن اب مزید نہیں۔ معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بھولنا اس سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ۔ وہ کبھی انہیں گھر نہ لاتا اگر ان کی بیگم انہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس کا ضمیر اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو بے یار و مددگار نوکروں کے حوالے کر دے۔ اگر وہ بھی یہی کرتا تو اس میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ پہلے تو اس کا کام الگ تھا لیکن اب اسے سارا کام خود ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے زری سے بھی مشورہ کیا تھا، اسے ان کے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور ان کی بیگم کو وہ نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے بھی کمپنی میں شیئرز تھے اور وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے کمپنی کو نقصان پہنچے۔ باہر والوں کی نظر میں آج بھی وہ ایک ہیپی فیملی ہی تھے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں ایک دفعہ پھر چیک اپ کروانے میں کیا جاتا ہے؟ عیسیٰ پلیز، تمہیں انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے پتہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تم کیوں ایک ہی چیز کی رٹ لگائے بیٹھے ہو؟ تم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں نے چیک کیا ہے، ڈاکٹر نے بھی ایسا کچھ نہیں بولا۔ وہ برس ہی پڑی۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ منہ تک کمبل تان گئی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس کی طرف کھسکا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ ویسے بھی تمہاری پڑھائی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ہم خود بچے ہیں، ہمیں بھلا ابھی کیا ضرورت بچوں کی؟ میں تمہیں مشکل سے سنبھالتا ہوں، انہیں کیسے سنبھالوں گا؟ تم مجھے دلاسا دے رہے ہو، غصہ دلا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف چہرہ کرتی بولی۔ دلاسا دے رہا ہوں یار۔ وہ آرام سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بیوی، ہاں ایک بات بولوں؟ ہاں۔ غصہ نہیں کرو گی نا؟ اوکے، پکا۔ چائے بنا لو۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اب عیسیٰ کچن میں کھڑا 2 کپ چائے بنا رہا تھا اور اس کو ضمیر کچن کی شیلف پر بیٹھا اسے دلاسے دے رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے جھوٹ کا انجام۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ 3 دن سے جو بازو کا ڈرامہ کر رہے تھے تم، مجھے سچ میں درد ہو رہا تھا۔ وہ چینی کا ڈبہ ڈھونڈتا بولا۔ ادھر دیکھو ذرا۔ ٹھیک ہے، کر رہا تھا ڈرامہ، سب کا دل کرتا تھا، سب کا دل کرتا ہے ان کی بیگم ان کی خدمت کرے۔ میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے او بھائی یہ نمک ہے، پتہ ہے مجھے۔ اس نے نمک کا ڈبہ رکھ کر چینی والا اٹھایا۔ اسے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کس سے؟ روشنی نے ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا ضمیر صرف اسے ہی نظر آتا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں میں، بھلا کس سے باتیں کروں گا؟ تمہاری خود سے بولنے کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ چائے بن گئی ہے، تم جاؤ میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں تم جاؤ، میں ساتھ میں پکوڑے بنا لیتی ہوں۔ تمہارا کل بھی کھانے کا دل کر رہا تھا اور جو تم نے بنائے تھے اس کی وجہ سے مجھے بدہضمی ہو گئی۔ عیسیٰ تو گرتے گرتے بچا۔ بیوی تم ٹھیک ہو؟ آج میرا اپنا کھانے کا دل کر رہا ہے اس لیے بنانے لگی ہوں۔ تم یہ آلو دھو کر لاؤ۔
میں بھی کس سے امید رکھ رہا تھا؟ وہ بڑبڑاتا آلود ہونے لگا، ساتھ میں اس کا ضمیر بھی مدد کر رہا تھا۔ میں اب تمہیں بدہضمی ہوئی تو پھر دیکھنا تم۔ عروش مرزا: جی میم۔ فائن نکالیں۔ کس چیز کا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ اسائنمنٹ نہ جمع کرانے کا، لیکن زری اور عور آپ دونوں بھی، اور کل آپ تینوں یہ کام 10 دفعہ لکھ کر لائیں گی۔ کیا؟ اس ہفتے آپ کی گروپ پریزنٹیشن ہے۔ میں نے گروپ بنا دیے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹاپک چھوٹے ہیں، 2 بندوں کا ایک گروپ ہوگا۔ اس نے سارے دھماکے آج ہی کرنے تھے۔ روشنی منمنائی۔ فائن۔ آئزل جب سے جی آر بنی تھی ان کا جینا ہی آرام ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتی روشنی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے فائن دے کر کنگلا ہو جانا ہے۔ اور میرے پیسے تم دے دو نا، میری بھابھی نہیں ہو۔ 500 روپے ہیں میرے بیگ میں بس۔ ساری عمر تم نے کمینہ پانی ظاہر کیا ہے۔ روشنی: میرے پاس کارڈ ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میم روشنی کہہ رہی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آئزل نے اعلان کیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، میں دے دیتی ہوں روشنی کے۔ اور اسی وقت بولی، نہیں فائن روشنی کا ہے، آپ کیوں دیں گی؟ میرا تو نہیں دی ہے، اس کے بھاگ کر دے رہی ہو۔ زری نے اس کی چٹکی کاٹی۔ جائیں اپنی ماما سے لے کر آئیں تو کیا انہیں بھی پتہ چلے ان کی بیٹی کیا کارنامے کر رہی ہے۔ میم میں کل 5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ مجھے تو کبھی لگتا ہے پرائمری اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ بات ہوتی نہیں ہے کہ ماں باپ کی دھمکی، جتنا ہم سے فائن لیتے ہیں اتنے میں تو پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ زرتاش آپ کو بولنا زیادہ ضروری ہے کیا؟ ضروری تو میرا ہی ہے، لیکن آپ بولیں۔ میم آپ کا تو زبان بند رکھ کر بیٹھیں۔ اور روشنی نے اس کی بےعزتی پر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ میں لطیفے سنا رہی ہوں۔ نہیں میم، تو دان کیوں نکل رہے ہیں تم لوگوں کے؟ یہ آج پکا ساس سے لڑ کر آئی ہیں۔ سارے کالج کا ماحول خراب کر رکھا ہے تم تینوں نے۔ اب ان کی عزت کرنے کے بعد اب وہ بیٹھی فائن گن رہی تھی۔ پوری کلاس خوش تھی کہ اس فائن سے انہیں پارٹی ملنی ہے، سوائے ان تینوں کے۔ مطلب اپنے دیے ہوئے پیسوں سے ایک جوس اور سموسہ کھا کر انہیں کیا خوشی مل جانی تھی؟ اب تو خوشی تو تب ہو جب مفت میں ملے۔ عجیب، کاش میں ابھی ٹیچر ہوتی تو اتنی امیر ہوتی۔ زری حیرت سے بولی، وہ کیسے؟ ارے بھائی یہ تو فائن لے کر ہمیں کچھ کھلاتی۔ تم نے فائن لے کر بھاگ جانا تھا۔ بھاگنا کیوں تھا؟ میں نے کون سے چوری کے پیسے لینے تھے؟ تم دونوں بکواس کرنا مجھے نہ بچانا۔ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حور کی بے وفائی پر وہ رونا چاہتی تھی، لیکن پیسے جمع کروانے کا وقت بھی تو 5 منٹ تھا۔ اب ایک ہی شخص اسے بچا سکتا تھا۔ پیسے دو۔ تم صرف پیسے مانگنے آتی ہو یہاں، اور کیا تمہارے دیدار کرنے آئی ہوں؟ اچھا تو یہ پہلے بتاتی نا۔ چلو جی بھر کر دیکھ لو یہ خوبصورت چہرہ۔ پھر مجھے کلاس بھی لینے جانا ہے۔ اس سمے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں بھی۔ وہ اپنے آگے رکھے پیپرز بند کرتا بولا، تم 500 دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میرے پیسوں میں سے 500 کم ہو جائیں گے۔ اتنے کمینے کیوں ہو تم؟ میں نے تمہیں کارڈ دیا ہوا ہے، اب مزید پیسے بھی دوں تو کارڈ نہیں چلتا ہے۔ مجھے ضرورت ہے ابھی۔ کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا کھانا ہے؟ میں لے آتا ہوں۔ میں خود لے لوں گی، مجھے پیسے دو۔ میں یہاں تمہارا سر ہوں، شور نہیں۔ عیسیٰ سر عیسیٰ، وہ چبا کر بولی۔ اصل وجہ بتاؤ۔ فائن دینا ہے میں نے۔ اب کیا کر دیا تم نے؟ اسائنمنٹ نہیں بنائی؟ تم نے کہا تھا تم نے بنا لیا۔ ہاں تو آدھی بنائی تھی۔ کتنے فخر سے جھوٹ بول رہی ہو؟ تم دے رہے ہو یا نہیں؟ میں تمہارے کون سے خرچے اٹھاؤں؟ میں پہلا شوہر ہوں دنیا میں جو بیوی کے فائن بھی بھرتا ہے۔ رو بعد میں لینا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا والیٹ نکالا۔ ابھی 1000 والا ہی دے دو، سموسے بھی کھانے ہیں نا۔ وہ بتی سی نکالتی اسے زہر لگی۔ ان سموسوں کی وجہ سے ہی تمہاری الٹیاں نہیں رکتی گھر۔ بہت شکریہ سر۔ وہ ادب سے سر جھکاتی اسے تپا کر باہر نکل گئی۔ وہ دن رات اپنی ساس کو دعائیں دیتا تھا جس نے اسے یہاں کالج کی نوکری میں پھنسا دیا تھا۔ اگر اب وہ کالج سے نکلتا تو اس کی بیوی جو تھوڑا بہت پڑھتی ہے اس نے وہ بھی چھوڑ دینا تھا۔ یا اللہ تو ہی مجھے حوصلہ اور صبر عطا کر۔ وہ کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھا، لیکن یہ سکون بھی کچھ دیر کے لیے تھا کیونکہ باہر سے روشنی کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب کیا ہو گیا اسے؟ وہ باہر آیا تو وہ آئزل سے لڑنے میں مصروف تھی۔ آئزل کو دیکھ کر وہ دروازے کے پیچھے ہی چھپ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جو بھی کروں تم سے مطلب؟ روشنی اکتا کر بولی۔ تم یہاں نہیں ہو اسی لیے شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے راستہ چھوڑو میرا۔ یہ تمہاری ماما کا آفس نہیں ہے، سر کا آفس ہے۔ تو تم یہاں کیا لینے آئی تھی؟ پیسے۔ اس نے 1000 کا نوٹ ہوا میں لہرایا۔ شرم نہیں آتی سر سے پیسے مانگتے ہوئے؟ نہیں۔
وہ ڈٹھائی سے بولی, مجھے شروع سے پتا تھا تمہاری گندی نظریں عیسیٰ پر ہیں. سر بولو انہیں. روشنی غصے سے بولی. کیوں بولوں؟ جلن ہو رہی ہے. ایسا کون سا رشتہ ہے تمہارا عیسیٰ سے جو تم اس کے آفس میں؟ بیوی ہے یہ میری. عیسیٰ ایک دم دروازے کے پیچھے سے نکلتا روشنی کے آگے آ کر کھڑا ہوا. حیرانگی کے عالم میں آئزل اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی. اور میری بیوی سے کوئی بلا وجہ اونچی آواز میں بات کرے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. سن لیا اور کچھ سننا ہے؟ سر یہ مسز عیسیٰ ملک ہیں یہ, اور آپ اپنا رویہ درست کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. جانا آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ کول ڈاؤن. وہ پیار سے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی ہے آئزل کو جلانے کے لیے بولی. وہاں رکنا اس کے لیے 2 بار ہوا. وہ فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی گئی. بیوی, مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو. پیار کا اظہار گھر جا کر کرنا بیوی, ابھی ہم کالج ہیں. وہ اس کا بازو اپنے بازو سے نکالتا بولا. ہائے آج تو جان بھی مانگ لیں آپ. کلاس میں جاؤ. وہ ہنسی ضبط کرتا بولا. اور اگر نہ جاؤں تو؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتی بولی. تو یقیناً تمہیں 500 اور فائن پڑ جائے گا, جو کہ میں بالکل نہیں دوں گا. اور شٹ. وہ اسے چھوٹی کلاس کی طرف بھاگی. عیسیٰ کی نظریں دور تک اس کے پیچھے گئیں. حیدر پلیز مان لو بات. میں کام کر رہا ہوں. تمہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آ رہا؟ نہیں. امی دیکھیں اسے. امی نے دیکھا ہوا ہے مجھے. تم کام کرو اپنا. یہ لو بھائی چائے. امی کتنی دفعہ کہا ہے کو چائے نہ دیا کریں. چپ کر کے کام کرو تم اپنا. وہ اسے چائے پکڑاتی بولی. وہ سب باہر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ذرا اپنی بہو کو بھی بولیں. وہ اکتائے ہوئے منہ کے ساتھ بولا. کیا ہوا؟ امی میری کمر میں درد ہو رہا ہے. تو کیوں بیٹھی ہو؟ لیٹ جاؤ نا. سارا دن تو لیٹ ہی رہتی ہے. اس کو بولیں کچھ چل بھی لیا کرے. حیدر, میں نے کام کرنا ہے. اتنا زیادہ وقت پر کام کر لیں تو اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا. امی دیکھیں اسے. اس کو میری حالت کی کوئی فکر نہیں. حیدر, کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ اور تم چھوڑو اس کو, لیٹ جاؤ تھوڑی دیر. پر ابھی بہت کام رہتا ہے. اگر کل بھی نہ جمع کروایا تو؟ حیدر, تم لکھ دو اسے. میں کیوں لکھ کر دوں؟ کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے. حد ہے, میں بھی تو باپ بن رہا ہوں. کیا اپنے آفس کا کام آپ سے کراؤں؟ یہی رہ گیا تھا بیٹا. میں کوئی کام نہیں کر کے دے رہا. اسے بھی تو پتہ چلے کہ وقت پر کام جمع کروانا ہے. اور تم چھوڑو اور جا کر ایسا کرو. یہ کر لے گا. امی یہ نہیں کر رہا. یہ چائے بھی لے جاؤ. چائے کیوں؟ دودھ دیں اسے. مجھے نہیں پسند دودھ. وہ چائے پکڑتی بولی. تمہیں پسند کیا ہے؟ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کیا کرو ایسی باتیں. میرا بیٹا شرما جاتا ہے. امی دیکھو کیسے چہرہ لال ہو گیا تمہارا. حیدر, تم اتنی سی بات پر بلش کر رہے ہو. میں نہیں کر رہا بلش. حیدر, تم کتنے کیوٹ ہو. وہ اس کے بال کھینچتے بولی. جیک باہر کہاں جا رہی ہو؟ جیک سے کھیل لیں. اب تمہاری کمر میں درد نہیں ہو رہا؟ وہ پیچھے سے بھڑکا. دیکھا اسے. اب یہ ڈرامے نہیں کر رہی تو کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسی حالت میں لڑکیوں کے 100 موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اس کے 100 نہیں ہیں, 1000 ہیں. میرا بیٹا تو اچھا بیٹا ہے نا. شاباش, یہ کام کر دو اس کا. امی یہ کہہ رہی تھی 3 دفعہ لکھ دیا ہے, بس 7 دفعہ اور لکھنا ہے. امی, وہ اپنی چائے اٹھاتی بولی. اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جیک کے پاس. میرے سے زیادہ تو اس کتے کے بچے کی اہمیت ہے اس گھر میں. وہ سر صوفے سے ٹکاتا اکتا کر بولا. یہ کیا کر رہی ہو؟ ساسو ماں, کام کر رہی ہوں. ابھی تک پڑھائی نہیں ختم ہوئی تمہاری؟ فیل ہو گئی تھی کیا؟ MSc میں ہوں اب. بڑی حیرت کی بات ہے. ویسے اب تک پاس کیسے ہوتی آئی ہے؟ میں تو پھر بھی ہو گئی. لگتا ہے آپ نہیں ہوئی. میں نے MBA کیا ہے. زرتاشا کا منہ تھوڑی دیر کے لیے کھل گیا. MBA کر کے بھی اس نے بات ادھوری چھوڑی. کیا کہنے والی تھی تم؟ یہی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. میں اپنی کلاس کی ٹاپر تھی. MBA کیا ہے میں نے سنا تم نے. میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ لکھ کر دکھائیں. یہ کیا ہے؟ دیکھا, یہ بھی نہیں پتہ آپ کو. تم ادھر دو مجھے. یہ جو لیپ ٹاپ پر سلائڈز ہیں یہ لکھنی ہے. چھوڑیں ساسو ماں, آپ کو کہاں لکھنا آتا ہے؟ لکھا ہوا آپ کو سمجھ تک نہیں آ رہا. یہ شیکسپیئر کی لائف پر مضمون ہے اور سمجھ مجھے تمہاری گندی رائٹنگ کی نہیں آ رہی. آپ کی تو جیسے بہت پیاری ہے. دیکھو اب تم. زرتاشا نے انہیں پینسل اور مارکر دیا. میں تمہیں اب دکھاتی ہوں اسائنمنٹ کیسے بناتے ہیں. زرتاشا آخر اپنے بنائے پلان میں کامیاب ہوئی. 6 دفعہ تو اس نے لکھ لیا تھا. بس یہ 4 دفعہ رہ گیا تھا جو وہ اب اپنی ساس سے لکھوا رہی تھی. ساسو ماں, آپ کو تو واقعی لکھنا آتا ہے, لیکن لکھنے کی سپیڈ بہت سلو ہے آپ کی. دیکھیں, میں نے 1 گھنٹے میں 6 دفعہ لکھا ہے. میں تمہیں آدھے گھنٹے میں 5 دفعہ لکھ کر دکھاتی ہوں, اور تم سے اچھی لکھائی میں.
نہ کریں ساسو ماں، دیکھو تم، اس نے 4 دفعہ بھی لکھ لیا تو میں آپ نے 4 دفعہ بھی لکھ لیا تو میں مان جاؤں گی آپ کو۔ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتی بولی۔ اب اس کی ساس اس کا کام کر رہی تھی اور موبائل نکال کر لوڈو کھیل رہی تھی۔ پڑھی لکھی ساس کا کچھ تو فائدہ ہوا آج اسے۔ بیوی کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اسائنمنٹ بناتا دیکھ کر بولا۔ ڈانس، اور تم بھی کرو۔ کبھی بندہ سیدھا بھی جواب دے دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ بندہ کبھی سیدھا سوال بھی کر لیتا ہے۔ وہ منہ بناتی دوبارہ سے لکھنا شروع ہو گئی تھی اور عیسیٰ جو اس نے اسائنمنٹ بنا لی تھی اس کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف ہو گیا تھا۔ بیوی، تم ایک ہی اسائنمنٹ بار بار کیوں بنا رہی ہو؟ پاگل ہوں نا میں اس لیے۔ وہ تو ہو تم، لیکن پھر بھی تم مجھے کام کرنے دو گے یا نہیں؟ یار میں بور ہو رہا ہوں اور تم کب سے یہیں بیٹھی ہو۔ یہ لو۔ اس نے پینسل اسے پکڑائی۔ یہ بھی لو۔ اس نے اسائنمنٹ پیجز بھی اسے دیے۔ یہ کیا؟ تم نہیں کہا تم بور رہے ہو؟ چلو شاباش، یہ لکھ کر دو مجھے۔ تمہارا کام ہے، میں کیوں لکھوں؟ تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اٹھو یہاں سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ عیسیٰ کو اٹھا کر صوفے سے نیچے پھینک دے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ وقت پر کام کر لیا کرو، تب تو میری سنتی نہیں تم۔ مشورے کا بہت شکریہ۔ سیریس ہو جاؤ تم، ڈیٹ شیٹ آنے والی ہے۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اتنا گندا کیوں لکھ رہی ہو؟ کوئی پیچھے لگا ہے کیا؟ روشنی نے پینسل کو ہاتھ میں سختی سے پکڑا۔ یہ اسپیلنگ مسٹیکس دیکھو اپنی، تمہیں پتہ بھی ہے انگلش میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ روشنی نے زور سے پینسل کو ایک خالی پیپر پر مارا۔ عیسیٰ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگا اور وہ اسے اچھے سے گھور کر دوبارہ لکھنے لگی۔ اب تو اس کے ہاتھ بھی ٹوٹنے لگے تھے۔ عیسیٰ پہلے تو کچھ دیر کھڑا اسے دور دور سے دیکھتا رہا، پھر بیچارہ اتار کر کمرے میں چلا گیا۔ ابھی انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک تو اسے لگی تھی، پر وہ دونوں رات میں ہمیشہ ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ٹھیک 15 منٹ اپنا فون کھنگالنے کے بعد وہ باہر آیا۔ اس کا ارادہ اب روشنی کو جا کر ڈنر کا کہنے کا تھا، جو کہ کسی جنگ کے آغاز سے کم تھوڑی تھا۔ اس کا ذرا دل نہیں تھا خود کچن میں جا کر کچھ بنانے کو، اور دن میں روشنی نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ رات میں کیا بنانا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے تو بھوک ہی نہیں۔ اگر کھانا بھی ہوا تو کل والا سالن تو پڑا ہی ہوا ہے، اور اب جو اسے بھوک لگی تھی وہ کل کے پڑے سالن سے تو نہیں مٹ سکتی تھی۔ بیوی سر کیوں گرایا ہوا ہے؟ ختم نہیں ہوا کام؟ وہ اسے ٹیبل پر سر رکھ کے دیکھ بولا، لیکن جیسے وہ نزدیک آیا سوئی پڑی تھی۔ پینسل اس کے ہاتھ میں تھی اور اسائنمنٹ پیجز اس کے سامنے۔ کام کرتے وقت وہ صرف اپنی آئی سائڈ والی گلاسز پہنا کرتی تھی، اور اب بھی اس نے پہن رکھی تھی۔ کیا اس نے اسے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ اسے گلاسز میں کتنی پیاری لگتی ہے؟ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس نے آرام سے اس کا سر ٹیبل سے اٹھایا تو وہ نیند میں بے آرام ہوئی۔ عیسیٰ، نیند میں بوجھل ہوتی ہے آنکھیں ذرا سی کھول کر وہ بولی۔ وہ اسے اتنی پیاری کیوں لگ رہی تھی؟ اس نے سر اس کے کندھے پر گرایا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی گہری نیند اسے صرف پڑھائی کرتے ہوئے ہی آتی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی گلاسز اتارنی چاہیے تو اس نے پھر سے آنکھیں کھولی جو نیند سے بوجھل تھی۔ نوڈلز؟ سن رہا ہوں بیوی۔ عیسیٰ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ مجھے سونا ہے۔ میں لوری سناؤں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور سر دوبارہ اس کے کندھے پر گرایا۔ وہ اس کی حرکتوں پر کھل کر ہنس نہیں سکتا تھا۔ جب اسے نیند آتی تھی وہ تو نیم پاگل بن جاتی تھی۔ آدھی سے زیادہ راز و نیاز کی باتیں تو وہ نیند میں ہی بول دیتی تھی۔ بیوی چلو کمرے میں چل کر سو، یہاں سردی ہے۔ اسائنمنٹ اور کتنی دفعہ لکھنی ہے؟ 4۔ اس نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا۔ تم تب سے کیا کر رہی تھی؟ وہ کسی آواز میں بولا۔ اس وقت اس کی نیند ڈسٹرب کرنے کا مطلب تھا پوری رات اس کے ساتھ جاگنا، اور یہ سر درد وہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے ہاتھ اس کے بازو میں ڈالے سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ نے آرام سے اس کا سر کشن پر رکھا۔ سردی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کمرے میں جا کر کمبل لے آیا اور اس پر دیا۔ خود اب وہ اس کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ اس کی رائٹنگ میں لکھنا اور اس کی رائٹنگ کو سمجھنا شاید وہ روشنی کو سمجھنے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو بڑے ہی چین کی نیند سو رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی اسے غصہ آنے کی بجائے اس پر پیار ہی آئے جا رہا تھا۔ بیوی تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی؟ وہ اس سے نظریں ہٹاتا دوبارہ سے لکھنا شروع ہوا۔ رائٹنگ ڈاکٹروں والی اور حرکتیں مریضوں والی۔ آئزل کی بچی کو چھوڑوں گی نہیں میں۔ وہ نیند میں بول رہی تھی اور وہ لکھتے لکھتے ہنسا۔ اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نیند میں سارے سوالوں کا جواب دیتی تھی۔ نوڈل صرف میرا ہے۔ اور روشنی کس کی ہے؟ عیسیٰ کی۔ وہ کون ہے؟ میرا نوڈلز۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور وہ نیچے کارپٹ پر اس صوفے سے ٹیک لگائے اس کا کام لکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے پڑھ کر کرنا کیا ہے۔ وہ تینوں اس وقت اپنے دل سے پیپر کی تیاری کرنے بیٹھی تھی، لیکن کوئی ایک چیز ہو جو ان کے دماغ میں گھس جائے۔ میں اس حالت میں جاؤں گی پیپر دینے؟ ایک تو تمہاری اس حالت سے ہم بڑے تنگ نہیں، جیلس ہوتی ہو تم دونوں میرے سے۔ روشنی اور زرین نے منہ بناتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اسے
جس کا بھرا بھرا جسم انہیں بہت پیارا لگتا تھا۔ ابھی 5واں ماہ شروع تھا اس کا اور وہ ہمہ وقت بڑی چادر میں خود کو لپیٹے رکھتی تھی۔ یہ اس کا وہم تھا کہ وہ بہت موٹی لگتی ہے، اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب MSc پارٹ 1 کے پرچے تھے اور وہ اپنے شوہر محترم سے اجازت طلب کر کے یہاں اڑ کے گھر تیاری کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں پڑھی یہ فزکس، زری نے کتاب اٹھا کر ٹیبل پر ماری۔ تو نہ پڑھو، کون کہہ رہا ہے پڑھو؟ عزیز نے بولا، اگر اس دفعہ میں فیل ہوئی تو ہم لندن نہیں جائیں گے۔ لندن؟ ہاں نا، انہوں نے وعدہ کیا اگر میں پیپرز اچھے دوں تو ہم باہر جائیں گے گھومنے۔ تو تم نے باہر کو لندن سمجھ لیا؟ میری مرضی ہوگی، میں جدھر جانا چاہوں۔ حرکتیں تمہاری جہنم میں جانے والی ہیں، بات تم لندن کی کر رہی ہو؟ تم سڑو بیٹھ کر حور بازی، تم پہلے پاس تو ہو لو پھر خواب دیکھنا۔ میری چھوڑو، اپنی سناؤ روشنی میڈم۔ میرے مجازی خدا کا کہنا ہے کہ اگر میں فیل ہوئی تو مجھے MSc تو کرنی ہی کرنی ہے، آگے MPhil بھی کرنا پڑے گا۔ کیا؟ روشنی کی بات سن کر زری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ناانصافی ہے، اور نہیں تو کیا؟ روشنی بھی کتاب گراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بندہ پہلی دفعہ پاس ہو سکتا ہے؟ اب بندہ پہلی دفعہ تھوڑی پاس ہو سکتا ہے۔ ہاں نا، کم از کم 3 بار فیل ہو تب چوتھی دفعہ پاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زری، لیکن یہ بات ہمارے شوہروں کو کون سمجھائے؟ حور بھی کارپیٹ سے اٹھ کر صوفے پر لیٹی۔ مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے روشنی، میری کیوں؟ اللہ نہ کرے اگر تم فیل ہو گئی تو روشنی کا سانس اٹکا۔ تو کیا تمہاری ساری زندگی پیپرز دیتی رہو گی؟ تم کچھ اچھا نہیں بول سکتی؟ کیا اچھا بولوں کہ تم پاس ہو جاؤ یا فیل؟ اگر پاس ہو گئی تو بھی مسئلہ ہے اور فیل ہو گئی تو بھی۔ پاس ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے اگر میں پہلی دفعہ میں پاس ہو گئی تو یہ لوگ ہمیں آگے پڑھنے کا بولیں گے۔ حد ہے بھائی، حد ہی ہے۔ ہمیں تو پڑھائی سے نہ شادی بچا سکی اور نہ ہونے والا بچہ بچا سکا، اور نہیں تو کیا؟ اب بندہ پہلی دفعہ تھوڑی پاس ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، ہاں نا، کم از کم 3 بار فیل ہو تب چوتھی دفعہ پاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زری، لیکن یہ بات ہمارے شوہروں کو کون سمجھائے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے ہمیں پڑھانے کا تو ہمیں باہر بھیج دیں نا پڑھنے کے لیے۔ باہر ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو BSc میں 3 دفعہ فیل ہوئے بچوں کو داخلہ دے۔ بیوی محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ MSc میں بھی یہی کرنے والی ہے۔ حور تم کیا کر رہی ہو؟ لیٹی ہوئی ہوں، میری کمر میں درد ہے۔ واپس آنکھیں بند کر لی۔ یہ تو روز کا تماشا تھا، نئی بات تھوڑی تھی۔ کتنی دفعہ بولا ہے اٹھ کر زیادہ چلا پھرا کرو، کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم؟ حالت نہیں دیکھی تم نے اس کی؟ امی، ایسی حالت میں بندے کو فریش رہنا چاہیے۔ بھائی آپ ماں بنے تو آپ کو پتہ چلے۔ زری کیا طریقہ ہے یہ بھائی سے بات کرنے کا؟ عزیز آپ کا بھائی؟ ہم تم لوگوں کے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے یہ گروپ اسٹڈی کے نام پر جو تم لوگ ہمارا نیک ذکر کرتی ہو نا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھائی۔ حور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کتنے چیپٹرز کیے تم لوگوں نے؟ 4، 2، 3۔ اب تینوں نے جواب تو ایک ساتھ دیا، لیکن دیا الگ الگ تھا۔ اب کیا تھا؟ وہ تینوں سامنے نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ تینوں صوفے پر۔ روشنی کتنی دفعہ بولا ہے کہ یہ فارمولا لگاؤ ادھر؟ کیا ہے، چیخ کیوں رہے ہو؟ لگا رہی ہوں نا۔ زری تم اپنے ناخنوں کو بعد میں بھی دیکھ سکتی ہو۔ حیدر میری کمر میں، جیک میرے دوست کو بڑا پسند ہے، پڑھ رہی ہوں میں۔ حور نے زور سے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ عزیز میرے سے نہیں ہو رہا۔ پورا سال فیس شو کرنے جا رہی ہو کالج؟ عزیز تم کیا چاہتی ہو کہ میں انایا کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میری بیوی MSc میں فیل ہو گئی؟ انایا کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ خود تو جیسے وہ ٹاپر تھی، جس یونیورسٹی کی ٹاپر ہی تھی۔ بھابھی عیسیٰ کے بولنے پر زری کا منہ کھلا۔ اب ہر کوئی ٹاپ کرے گا تو فیل کون ہوگا؟ روشنی منمنائی۔ فیل ہونے کے لیے میری بیوی ہے نا۔ تم نے تو ریکارڈ بنانا ہے ہر کلاس میں 1-2 دفعہ فیل ہونے کا۔ 1-2 دفعہ فیل نہیں ہوئی میں، صرف BSc میں میری 2 دفعہ سپلی آئی تھی، میری ایک ہی آئی تھی۔ عزیز کتنے فخر سے بتا رہی ہو؟ حیدر نے حور کی طرف دیکھا۔ میری 3۔ حور کے بولنے پر حیدر کا سر شرمندگی سے جھکا۔ لیکن میں دوسرے پارٹ میں پاس تو ہو گئی تھی نا۔ تم تینوں کی آواز نہ آئے مجھے اب۔ حیدر نے انگلی دکھا کر انہیں وارن کیا۔ یہ نوٹس ہیں میرے۔ حیدر نے نوٹس کا ایک پلندہ ٹیبل پر رکھا۔ وہ تو نوٹس کی تعداد دیکھ کر ہی صدمے میں پہنچی۔ رات 12 بجے کا وقت ہے تم لوگوں کے پاس، لیکن حیدر بھائی فون دو اپنے۔ حیدر نے پہلے ہی حور کا فون اٹھا لیا تھا، وہ بس اسے گھور سکتی تھی جو وہ پورے زور و شور سے کر رہی تھی۔ یہ بدتمیزی ہے۔
یہ بدتمیزی ہے، زری چیخی۔ اذلان اپنی بیوی سے فون تم خود لوگے یا میں لوں؟ اذلان سچی میں فون دیکھوں گی بھی نہیں۔ بیوی فون دو۔ میں نہیں دوں گی، مجھے لگتا ہے آنٹی شمیم کو فون کرنا پڑے گا۔ تم مجھے میری ماما کی دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں۔ اس نے فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا، اس سے پہلے وہ فون کرتا روشنی نے اپنا فون اس کے ہاتھ پر رکھا۔ زری فون۔ اذلان پلیز، میرے سارے نوٹس اس میں ہیں۔ غلط بیگم، تمہارے سارے نوٹس لیپ ٹاپ میں ہیں۔ چلو شاباش، فون دو۔ لیکن اذلان کے گھورنے پر اس نے غصے سے فون نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ چلو اٹھو، کہاں؟ تم کمرے میں جا کر پڑھو گی؟ کیوں؟ تمہاری کمر میں درد ہے نا؟ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر پڑھ لینا، میں سامنے تمہیں لیپ ٹاپ سے اوپن کر دیتا ہوں نوٹس۔ میری کمر میں درد، اٹھو۔ اب نہیں ہو رہا درد سچی میں۔ حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں اکیلی کیسے پڑھوں گی؟ اکیلی کہاں ہو تم؟ میں ہوں نا۔ تمہیں آفس نہیں جانا؟ جب تک تمہارے پیپرز نہیں ختم ہوتے میں گھر سے ہی کام کروں گا۔ زری، روشنی۔ وہ انہیں بلاتی رہ گئی لیکن حیدر اسے کمرے میں لے گیا۔ اب اسے پڑھائی سے کون بچا سکتا تھا؟ اسے ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ زری اور روشنی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ باتیں کر رہی ہوں گی اور وہ یہاں دیکھ کیا رہی ہو؟ بیگم پڑھو، تم سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں کسی ان پڑھ سے ہی شادی کر لیتی۔ وہ بڑبڑائی۔ میں چلتا ہوں، شام میں تمہیں لیتا جاؤں گا۔ سچی؟ زری خوشی سے بولی۔ اذلان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے جانے پر اتنا خوش ہو رہی تھی لیکن یہ خوشی محدود مدت کے لیے تھی۔ عیسیٰ، تم شام 7 بجے تک ادھر ہی ہونا۔ کیا؟ روشنی اور زری دونوں چیخیں۔ ہاں فکر نہیں کرو تم، میں یہیں ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ تمہارے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے بیوی۔ کالج کیوں نہیں جا رہے تم؟ آج چھٹی کرنی ہے میں نے۔ آفس چلے جاؤ بھائی۔ اذلان، کب تک اکیلے؟ تم بھائی اذلان کی فکر چھوڑو اور اپنی پڑھائی کی فکر کرو۔ جیک! عیسیٰ کی آواز پر جیک دوڑتا ہوا اندر آیا۔ وہ اب بھی جیک سے تھوڑا بہت ڈرتی ہی تھی اور ڈرانے والا ہی صحیح تھا۔ اس کے دوستوں کو بھی بلا سکتا ہوں میں۔ روشنی نے دانت پیستے رجسٹر پر لکھنا شروع کیا اور وہ کبھی اسے سر پر لگاتا تو کبھی غصے سے بال پکڑ کر کھینچتا کیونکہ وہ ایک سوال پہلی دفعہ حل نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر تم نے مجھے مارا نا تو کیا؟ عیسیٰ نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے پیار سے بھی پڑھا سکتے ہو تم۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ زری کا کہہ کر گونجا۔ دیکھا وہ باہر کتنا ہنس رہی ہے۔ میں یہاں پھنس گئی۔ کیا ہوا؟ اب بھی کمر میں درد ہو رہا ہے؟ حیدر کے بولنے پر اس نے اپنے سر پر نوٹس مارے۔ اب حیدر کا کہہ کر گونجا۔ دیکھو کیسے پیار سے پڑھا رہے ہیں حیدر بھائی اپنی زوجہ کو۔ اور تم؟ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، تم ہنسو، تھوڑا اور پڑھ لو۔ انہوں نے ایسے کوئی نہیں پڑھنا۔ اب اٹھو زری، تم باہر ہال میں آؤ، میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو۔ حد ہے امی، ہم نرسری کلاس کے بچے نہیں ہیں، حرکتیں وہی ہیں تم لوگوں کی۔ نویرہ بیگم اسے کان سے پکڑتی باہر کی جانب لے گئیں۔ روشنی کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا جو کہ عیسیٰ نے پکڑا اور سیدھا اپنی طرف کھینچ کر صوفے پر بٹھایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں پیار سے پڑھاؤں تمہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا بازو توڑ دوں؟ عیسیٰ نے آرام سے اسے چھوڑا اور وہ سیدھا کارپیٹ پر گری۔ پڑھائی ہو یا نہ ہو، رات تک ان کی جنگ ضرور ہو جائے گی۔